सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। दिन है खुशी का है, ईद है नाम, है मोमिनों के लिए इनाम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जो मुझ पर एक बार दुरूद शरीफ पढ़ता है अल्लाह ताला उसके लिए एक क़िरात अजर लिखता है और क़िरात ओहद पहाड़ जितना है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। ईद के पुरमसरत लम्हात मदनी चैनल के साथ मदनी चैनल लाया है आपके लिए असॉर्टेड सिलसिले प्रोग्राम्स मुख्तलिफ मौज़ूआत पर। आप हमारे साथ रहिए। एंड और टॉपिक इज, हमारे सिलसिले का मौजू होगा फितरी और गैर फितरी जिंदगी, नेचुरल एंड अननेचुरल वेज ऑफ लाइफ। Let's start with some startling facts. 30 अप्रैल सन 2018 सिंध के शहर नवाबशाह में 50.2 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत नोट किया गया। द वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में अप्रैल के महीने में इतना ज्यादा दर्जा हरारत कभी रिकॉर्ड नहीं किया गया जब से वेदर फॉरकास्ट का काम शुरू हुआ। ये मशीन, स्मार्टफोन, ये मोबाइल फोन दिन में बाज ममालिक के अंदर 2617 दफा एक आदमी इसको टच करता है ऑन द एवरेज, जबकि बाज लोगों में ये टच करने की रेशो 5400 यानी 5400 से भी ज्यादा है। और इसके असरात क्या होते हैं? आज मेडिकल की बुक्स में, डिक्शनरीज में कई नए अल्फाज, बीमारियां, जैरगन्स इस मोबाइल फोन की वजह से इजाद हुए। इंसान की जिंदगी पहियों पर, एस्केलेटर्स यानी खुद कार सीढ़ियों पर और लिफ्ट पर ज्यादा गुजर रही है। वॉकिंग करने का रुझान कम होता चला जा रहा है। और अगर ट्रैश, कूड़ा इसी मिकदार में पैदा होता रहा, जनरेट होता रहा, तो बिलखुसूस प्लास्टिक सन 2050 में दुनिया के समुद्रों में प्लास्टिक ज्यादा होगा और मछलियां कम होंगी। लोड्स एंड लोड्स ऑफ इंफॉर्मेशन, जितनी एप्स आप डाउनलोड करते हैं मोबाइल फोन पर, अपने लैपटॉप के ऊपर, उतनी इंसान को ज्यादा नोटिफिकेशंस मिलती हैं। तवज्जो के साथ मुकम्मल बात सुनने का रुझान और समझना खत्म होता चला जा रहा है। सरसरी तौर पर बस थोड़ी सी बात को सुन लिया, पढ़ लिया और विदाउट प्रोसेसिंग उसको फॉरवर्ड कर दिया, ये अंदाजे जिंदगी बन रहा है। सन 2040 तक एक रिसर्च के मुताबिक शुगर के मरीजों में 40% इजाफा हो जाएगा और सन 2000 से 2015 तक 40.2% कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज यानी दिल और उससे रिलेटेड जो अमराज हैं उनमें 42% तक इजाफा हुआ। और हैरान कुन बात यह है कि ये स्टेटिस्टिक्स, ये अदादोशुमार उन ममालिक की हैं जहां पर सेहत के शोबे पे बहुत ज्यादा तवज्जो दी जाती है। दुनिया के बहुत से ममालिक जो मुआशी तौर पे स्ट्रॉन्ग हैं, इकोनॉमिकली वायबल हैं, वहां पे आबादी की शरह बहुत कम हो रही है। जो बच्चों की पैदाइश की शरह है उसमें बहुत कमी आ रही है और उन मुल्कों को मैन पावर यानी अफरादी क़ुव्वत की कमी का सामना है। और आज एक इंसान को जितनी फिक्रें हैं, जितनी टेंशन है, जितना डिप्रेशन है 2018 में, 1950 में ऐसी सूरत हाल वाले इंसान को ज़हनी मरीज समझा जाता था। तब काम इतने नहीं थे, इतने टास्क नहीं थे, इतनी मशीन्स नहीं थी, और आज इंसान मशीनों में घिरा हुआ है। और आज मेरे मदनी चैनल के नाजरीन, बच्चों में अगर देखा जाए मोटापा, विटामिन डी डेफिशिएंसी, डिप्रेशन, विटामिन की कमी, ये बढ़ती जा रही है। कुछ तो है जो ट्रैक से हट रहा है और इसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है टू अडॉप्ट अननेचुरल वेज ऑफ लिविंग एंड लीव द नेचुरल एंड प्योर वेज। फितरी और सही तरीकों को छोड़ के गैर फितरी अंदाज से जिंदगी बसर की जा रही है।
اور ہمارے سلسلے کا موضوع بھی یہ ہے، ہم نے آپ سے پہلے شیئر کیا تھا، اور آج ہمارے ساتھ ہیں کچھ پروفیشنل اسلامی بھائی. میرے سیدھے ہاتھ پر ہیں علی بھائی، انجینئر ہیں، عقیل بھائی جو کہ ایک سرکاری کالج کے اندر لیکچرر ہیں، ٹیچر ہیں، اور میرے دل کی طرف ڈاکٹر اسامہ ہیں، ڈاکٹر ثاقب ہیں، یہ MBBS ڈاکٹر ہیں اور پیڈز میڈیسن میں اسپیشلسٹ ہیں. لیٹس سٹارٹ. جی عقیل بھائی، فطری اور غیر فطری زندگی کیسے سٹارٹ لیں گے آپ؟ فطری اور غیر فطری زندگی میں فرق کو ہم اس طرح سے اس مثال سے سمجھ سکتے ہیں کہ وہ جنگلی جانور جو کہ جنگل میں رہنے کے فطری طور پر عادی ہوتے ہیں، ان کی پراپر زندگی جنگل میں رہنا سے ہی بسر ہوتی ہے، جنگل میں شکار کر کے کھاتے ہیں. اگر ان جنگلی جانوروں کو جنگلے میں قید کر دیا جائے تو یہ ایب نارمل بیہیویئر کرنا شروع کر دیتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض جانور جنگلے کے اندر ایک سے دوسرے کونے کی طرف مسلسل چکر لگا رہے ہوتے ہیں، بعض جانور اپنے ہی جنگلے کے بارز کو بائٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، بعض مسلسل اچھل کود کرتے رہتے ہیں. یہ ایک ایب نارمل بیہیویئر ہے جو صرف ان کے کیپٹیوٹی میں، قید میں آ جانے کی وجہ سے پیدا ہو جاتا ہے. یعنی وہ جانور جب وائلڈ انوائرمنٹ سے نکالا گیا، چڑیا گھر میں یا پنجرے میں رکھا گیا تو اس کا وہ رویہ نہیں رہا. جو فطری طرز زندگی میں اس کا رویہ تھا، وہ پراپر رویہ وہ غیر فطری انداز میں برقرار نہیں رکھ سکا. اسے زوکوسس کہتے ہیں. اسی طرح اس کو ہم ایک عام مثال سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ آپ یہ کہہ لیں کہ جس چیز کو جس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے، اس مقصد کے تحت اسی مصرف میں استعمال کریں گے تو وہ مناسب انداز میں پراپر نفع دے گی. مثال کے طور پہ ایک گاڑی ہے جو 4 سواریوں کو بٹھانے کے لیے بنائی گئی ہے. اسی گاڑی کے پیچھے اگر ٹرک باندھ کر کھینچنا شروع کر دیں گے تو یہ زیادہ دیر نہیں چل سکے گی. یعنی فطری اور غیر فطری زندگی میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ جو نارمل کورس آف لائف ہے اس میں پروفٹ زیادہ ہے اور اس چیز کا میکسیمم یوٹیلائزیشن ہے. مدنی چینل کے ناظرین، ڈسٹریکشن بھی بہت زیادہ ہو گئی ہے. یہ جو ماڈرن وے آف لیونگ ہے، انسان اپنے اوریجنل ٹاسک پر فوکس کرنا چاہتا ہے، یعنی جو اس کا ٹاسک ہے اس نے بیٹھ کے کرنا ہے، لیکن فوکس ہو نہیں پاتا. ادھر ادھر سے ڈسٹریکشنز آ جاتی ہیں، نوٹیفیکیشن آ جاتی ہے، اور پھر اگر اس بات کو لٹل پاسٹ میں دیکھا جائے، تھوڑا سا ماضی دیکھا جائے، تو اتنی ڈسٹریکشنز نہیں تھیں، اتنا زیادہ انسان اپنے خاص کام سے ہٹتا نہیں تھا بلکہ اس پہ فوکس کر لیتا تھا. علی بھائی، یہ جو ڈسٹریکشنز ہیں اس حوالے سے آپ کچھ شیئر کریں گے؟ جی سہیل بھی، ابھی جو جیسے ابھی ڈسکشن ہو رہی تھی کہ ہم نیچرل جو وے آف لائف ہے اس سے دور ہوتے جا رہے ہیں. اب جو ڈسٹریکشنز ہیں وہ یہ موبائل فون ہیں، یہ اسمارٹ فونز ہیں، ان کا بہت زیادہ یوزیج ہے. ٹی وی چینلز بہت زیادہ ہیں، نیوز کی اپلیکیشنز ہیں، گیمنگ اپلیکیشنز ہیں. اسی طرح ہر وقت جو ہے وہ نئی سے نئی اپڈیٹ لینے کا ایک رجحان جو ہے، اس کے لیے گیجٹس نئے نئے ڈیولپ ہوئے ہیں. تو ان چیزوں کی وجہ سے اور بہت زیادہ جو ہے وہ ایک جو نیچرل وے آف لائف ہے اس سے ہٹنے کی وجہ سے ڈسٹریکشنز تو آ رہی ہیں. فوکس نہیں رہ پاتا، ہر وقت مائنڈ میں یہ چلتا رہتا ہے کہ جو نئی سے نئی اپڈیٹ آ رہی ہے مجھے اس کا پتہ چل جائے، کہیں میں مس نہ کر جاؤں اس کو. اسی طرح موبائل فون کا جیسے آپ نے ابھی بتایا کہ بہت زیادہ یوزیج ہے، ایک دن میں کتنے ہزار دفعہ جو ہے وہ اس کو دیکھا جا رہا ہے، تو آٹومیٹکلی جو ہے وہ اس کی وجہ سے ڈسٹریکشن تو آئے گی. یا پہلی بھی میں آپ سے ایک شیئر کرتا چلوں، ایک فیئر ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں فومو، FOMO. باقاعدہ یہ ورڈ ڈکشنری میں ایڈ کیا گیا. فومو کا مطلب ہے فیئر آف مسنگ آؤٹ، یعنی یہ ڈر رہتا ہے کہ مجھ سے کوئی مس نہ ہو جائے. جیسی میسج کی بیپ بجی یا کوئی اور سوشل میڈیا سائٹ یا اپلیکیشن کی طرف سے نوٹیفیکیشن آئی، بندہ فوراً اس کی توجہ دیتا ہے اور دیکھتا ہے کہ وہ کوئی مس نہ ہو جائے. حالانکہ وہ جو چیز مس کر رہا ہے وہ زیادہ ضروری ہے، اور جس چیز کی طرف جا رہا ہے وہ اتنا ضروری نہیں ہے. مثال کے طور پر ڈرائیونگ کر رہا ہے اور ڈرائیونگ کرتے ہوئے اس کو میسج کی بیپ سنائی دی، میسج کھولا، میسج صرف یہ تھا کیا حال ہے، کب پہنچیں گے، بس. اور سامنے اس نے جب ڈرائیونگ کرتے ہوئے ونڈ اسکرین سے نظر ہٹائی، سامنے گاڑی کریش ہوئی اور اس سے جو نقصان ہوا، ظاہری بات ہے وہ نقصان تو نہیں تھا. تو ڈسٹریکشنز بہت زیادہ آتی چلی جا رہی ہیں. مدنی چینل کے ناظرین، ایک اور انداز زندگی وہ خالص اشیاء کا فقدان ہے. خالص اشیاء کھانے کا رجحان کم ہوتا چلا جا رہا ہے. ریسرچز آتی ہیں، اچانک کو انویسٹیگیشن ہو جاتی ہے کہ جو ایٹیبلز ہیں، سٹیپلز، دالیں، آٹا، چاول اور دیگر کھانے کی اشیاء، اس میں میڈیکل ایشوز رپورٹ ہوتے ہیں. اور اس کا لنک بھی ہم کسی حد تک غیر فطری طرز زندگی سے کر سکتے ہیں کہ وہ انداز جلدی پک جائے یا جلدی ہو جائے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحبان بھی ہیں. میں آپ سے پہلے یہ شیئر کرتا ہوں ڈاکٹر سامہ کہ 2024 تک شوگر یعنی ڈائبٹیز کے مرض میں 24% تک اضافہ ہو جائے گا اگر یہی حال رہا، اور کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز کے اندر دل کے امراض میں 40% تک اضافہ ہو جائے گا. جبکہ یہ ان ممالک میں ہو رہا ہے جہاں پر صحت کے شعبے پر بہت زیادہ توجہ دی جاتی ہے. اس حوالے سے آپ کچھ فرمائیں. دیکھیں، اس کی سب سے بڑی وجہ ہمارا غیر فطری انداز زندگی ہے.
اس کے مثال ہم اس طرح سے سمجھیں گے کہ پہلے کے دور میں اس طرح سے ہوتا تھا کہ لوگ صبح صبح گھروں سے نکلتے تھے، کھیتوں میں جاتے تھے، پیدل چلتے تھے، ورک آؤٹ کرتے تھے، محنت کرتے تھے، اور جو شہروں کے لوگ تھے وہ بھی جب جاتے تھے اپنے کام پہ تو یوزلی پیدل چل کر بس تک جانا، پھر بس سے اتر کر پھر آگے پیدل چل کے اپنی مقررہ جگہ تک پہنچنا، یا سائیکل پر جانا۔ موٹر سائیکل بھی بہت کم لوگوں کے پاس ہوتا تھا، گاڑی تو بہت دور کی بات تھی۔ لیکن اب موجودہ دور میں آپ دیکھتے ہیں سڑکوں کے اوپر گاڑیوں کا رش ہے، موٹر سائیکلوں کا رش ہے، لوگ پیدل چلنا گوارا ہی نہیں کرتے۔ اپنے آپ کو جو شخص پیدل چل رہا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس اگر کاش گاڑی آ جائے تو میں گاڑی میں ہی جاؤں، یعنی کہ وہ مجبوری کے تحت ہی پیدل چل رہا ہوتا ہے۔ کوئی سائیکل پہ ہے تو مجبوری کے تحت ہی، جیسے ہی اس کے پاس اتنے پیسے آئیں گے وہ گاڑی لے لے گا اور گاڑی کے اندر آرام دہ زندگی کی طرف۔ یہاں پہ میں ایک بات ایڈ کرتا چلا ہوں مدنی چینل کے ناظرین کے لیے، اور آپ کی جو بات کو سپورٹ کرتے ہوئے، بعض ممالک ایسے ہیں جہاں پر گاڑی خالی آپ ایک خاص وقت میں اس شہر میں یا ملک میں انٹر ہی نہیں ہو سکتے۔ اگر 4 سیٹر گاڑی ہے تو اس میں آپ کوئی نہ کوئی سواری ساتھ ضرور بٹھائیں گے، تو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ وہ پریفر کرتے ہیں کہ گاڑی پر ہی جائیں۔ جی، تو بعض کنٹریز کے اندر تو انہوں نے سائیکلز کے لیے علیحدہ ٹریکس بنائے ہوئے ہیں کہ سائیکل سوار اس کے اوپر چلے، تاکہ سائیکل کو زیادہ پروموٹ کیا جائے، تاکہ لوگ سائیکل چلانے کی طرف آئیں، کیونکہ اس میں آپ کی باڈی ایکٹیو ہوتی ہے۔ وہ ایکٹیویٹی جب کرتی ہے تو اس کی وجہ سے کولیسٹرول کنٹرول ہوتا ہے، آپ کا بلڈ پریشر کنٹرول ہوتا ہے، آپ کے جسم کے جب چربی کم ہوتی ہے تو ڈائبٹیز کا رسک کم ہو جاتا ہے۔ ایکٹیویٹی کرنے سے ڈائبٹیز کا اور کارڈیک ڈیزیز کا یعنی کہ شوگر کا اور دل کے امراض کا رسک کم ہو جاتا ہے، اور انسان کا بلڈ پریشر جو ہے نا وہ بھی نارملائز ہونے کی طرف آ جاتا ہے۔ تو نیچرل طرز زندگی جو ہے نا یہ بڑا ضروری ہے۔ اسکیمک ہارٹ ڈیزیز یعنی دل کی بیماریوں جو ہیں وہ پوری دنیا میں لیڈنگ کاز آف ڈیتھ ہے، یعنی کہ سب سے زیادہ جو اموات ہوتی ہیں دل کی بیماریوں کی وجہ سے آ رہی ہیں پوری دنیا میں اگر دیکھا جائے۔ تو اس کی جو ایک میجر ریزن وہ غیر فطری زندگی کو اپنانا ہے، یعنی کہ وہ جو چیزیں پہلے لوگ زمانے میں ہوتی تھی، پیدل لوگ چل کے اپنے دوسری جگہ جاتے تھے، سائیکل پہ کرتے تھے، اب وہ ٹیکنالوجی یا ترقی کی وجہ سے لوگوں کے پاس جو ہے نا وہ چیزیں آ گئی ہیں، اور وہ چیزیں اب وہ اس طرح سے نہیں پرفارم کر پاتے اپنی ڈیلی ایکٹیویٹیز، وہ بیٹھے رہنا، بالکل کوئی کام نہ کرنا۔ تو اس وجہ سے اب یہ جو چیزیں ہیں اٹ از لیڈنگ ٹو اسکیمک ہارٹ ڈیزیز، جو کہ لیڈنگ کاز آف ڈیتھ بن رہی ہیں۔ ڈائبٹیز آپ نے بتایا اتنی شرح اس کی بڑھ رہی ہے، کہ بیسک وجہ یہی کہ غیر فطری زندگی جو ہم نے۔ ڈاکٹر صاحب اس میں ایک چیز مدنی چینل کے ناظرین ٹیسٹیفائی کریں گے کہ واقعی کچھ عرصہ پہلے اگر دیکھا جائے ہماری جو عمر میں بڑے افراد ہیں ان سے پوچھا جائے تو واقعی 40 سال سے پہلے 30 سال سے پہلے ہارٹ اٹیک واز اے ریئر فینومینا، یعنی گھروں میں محلوں میں ہر جگہ پر 40 سال سے پہلے ہارٹ اٹیک کے مریض رپورٹ نہیں ہوتے تھے یا بہت شاذ و نادر تھے، اور آج یہ کام بہت بڑھ چکا ہے۔ واقعی غیر فطری انداز زندگی۔ تو 24 سال کی عمر میں بھی لوگوں کو سنا ہے کہ ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، 20 سال کی عمر میں بھی ہو جاتا ہے۔ تو اس میں بہت زیادہ فیکٹر ہیں جس میں غیر فطری زندگی، سٹریس اور یہ سیڈنٹری لائف سٹائل، یہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ تو یہ ساری غیر فطری زندگی، یعنی میڈیکل سائنس کی روح سے بھی یہ انداز زندگی اس کے اوپر کوشچن ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اسلام دین فطرت ہے، and science also operates within the nature but it has boundaries and limitations۔ سائنس بھی فطرت کے اصولوں کی ہی ایکسپلین کرتی ہے، اس کی مناسب انداز سے تشریح کر دیتی ہے نظریات کی صورت میں، لاز کی صورت میں، but real purpose of science is to make best use of natural resources for the benefit of mankind۔ یعنی سائنس کا اصل مقصد یہی ہے کہ انسانیت کو فائدہ دے، نہ صرف انسان بلکہ آن دا ہول انٹائر نیشنل اینڈ نیچرل بایو ڈائیورسٹی، نباتات ہیں، جانور ہیں، ان سب کے لیے کام کرے، لاز بنائے۔ عقیل بھائی، سائنس اور اسلام کے حوالے سے آپ یہاں پہ کچھ شیئر کریں گے؟ دیکھیں جی، سائنس ظنیات پر مبنی ہے، سائنس اصل میں ریالٹی کو ایکسپلور کرتی ہے۔ سائنسدان اپنی عقل سے سوچتے ہوئے بہتر سے بہتر کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جہاں پر ہمیں نظر آئے کہ سائنس اسلام کے اصولوں، شریعت کے اصولوں کے عین مطابق کوئی کھوج کر چکی ہے تو وہاں تو ہم کہیں گے کہ سائنس اپنے اوج و کمال پہ پہنچ گئی۔ لیکن اگر ہمیں کہیں ایسا نظر آئے کہ اسلام کے اصول کچھ اور کہہ رہے ہیں اور سائنس میں ہمیں کچھ ٹکراؤ نظر آ رہا ہے، تو یقیناً یہاں پہ سائنس کو مزید ڈیولپ ہونے کی اور مزید تحقیق کرنے کی ضرورت ہے۔ اینڈ obviously science has its limitations، جس طرح آپ نے فرمایا کہ no law of science deals with the origin of everything۔ یعنی ایک بات ہے کہ کیمسٹری، فزکس، میتھمیٹکس اور دیگر ڈسپلن جتنے بھی سائنس کے ہیں، یہ سب کچھ کہاں سے وجود میں آیا، یعنی کچھ نہ کچھ نقطہ آغاز تو تھا ہی۔ when there was nothing، جب کچھ نہیں تھا، and now there is something، تو جب کچھ وجود میں آ جاتا ہے تو اس کا تخلیق کرنے والا کوئی ہوتا ہے، بنانے والا کوئی ہوتا ہے۔ تو سائنس جس کے اصول بنتے اور ٹوٹتے ہیں،
آج رات کو کوئی اور تھیری ہوتی ہے, صبح اٹھتے ہیں تو کوئی اور تھیری بن چکی ہوتی ہے, چینج آ چکا ہوتا ہے. یہ چیز اوریجن آف ایوری تھنگ, یعنی ہر چیز کا نقطہ آغاز کیا ہے, کہاں سے شروع ہوئی, کہاں سے بن کر آ رہی ہے یا کہاں سے بن رہی ہے, سائنس کے احاطے میں یہ چیز نہیں آتی. جی علی بھائی, اس حوالے سے آپ ہماری کو رہنمائی فرمائیں گے؟ قرآن مجید برہان رشید کے اندر اس میں ہماری رہنمائی ہوتی ہے. جس میں بھی جیسے پارہ 7 سورۃ الانعام اس میں ہے, وہ بغیر کسی نمونے کے آسمانوں اور زمین کے بنانے والا ہے. اس سے بالکل صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ قادر مطلق ہے اور وہی سب کا خالق ہے, مالک ہے, آسمانوں اور زمینوں کو بغیر کسی سیمپل اور نمونے کے بنانے والا ہے. ناؤ ان ہیومنز دس از اے نارم, یہ ایک طریقہ کار ہے کہ جو بھی انوویشن ہوتی ہے اس سے پہلے اس کا کوئی سیمپل ایگزسٹ کرتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے. ناؤ اب ہم دوبارہ سے فطری اور غیر فطری انداز زندگی میں میڈیکل پوائنٹ آف ویو کو ٹچ کرنا چاہتے ہیں, اور وہ یہ کہ ناؤ اے میجر پورشن آف آور لائف از آن لفٹس, ایسکیلیٹرز اینڈ ویلز. ڈاکٹر ثاقب, ہماری زندگی کا بہت زیادہ جو حصہ ہے وہ پہیوں پر گزر رہا ہے, لفٹ پر گزر رہا ہے, خود کار سیڑھیاں آج ہر جگہ پر لگی ہوئی ہیں, انسان اوپر چڑھ جاتا ہے واپس آ جاتا ہے, پاؤں کو حرکت نہیں دیتا. یہ سیڈنٹری لائف سٹائل یعنی آرام دہ انداز زندگی, اس بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ جیسے جیسے انسان ترقی کرتا جا رہا ہے ویسے ویسے ہی ہم سیڈنٹری یعنی کہ اس لائف سٹائل کی طرف آ رہے ہیں جو کہ آرام دہ ہے. اب جتنا ہم آرام دہ لائف سٹائل اپنا رہے ہیں اتنی زیادہ بیماریوں میں گرتے جا رہے ہیں. اس میں جو سیڈنٹری لائف سٹائل سے جو پیدا ہونے والی بیماریاں ہیں ان میں جو مطلب کہ قابل ذکر ہیں اس میں اوبیسٹی ہے یعنی موٹاپا پن, شوگر, دل کی بیماریاں, بلڈ پریشر, جوڑوں کا درد, کمر کا درد, اس کے علاوہ اوسٹیوپوروسس یعنی ہڈیوں کا کمزور ہو جانا, اس کے علاوہ ڈپریشن, انزائٹی, یہ ساری چیزیں ہیں. اب یہ ساری چیزیں جب ایڈ اپ ہوتی ہیں تو ہمارے بہت زیادہ بیماریوں کا سبب بنتی ہیں. جیسے کہ میں نے بتایا کہ اسکیمک یعنی کہ دل کی بیماریوں کی شرح بہت زیادہ بڑھ گئی ہوئی ہے. اس میں بیسیکلی بہت میجر پارٹ جو ہے وہ سیڈنٹری لائف سٹائل کا ہے. اس میں جب آپ سیڈنٹری لائف سٹائل اپناتے ہیں تو US اداروں کی جو ریسرچ ہے اس میں یہ کہ اگر آپ سارا دن کا اکثر حصہ بیٹھتے ہیں تو اب 2 گنا زیادہ جو ہے نا وہ دل کی بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں. اور ایک ریسرچ کے مطابق اگر آپ دن کے اکثر حصے میں بیٹھے رہتے ہیں, کوئی کام نہیں کرتے ہیں, یعنی ہلتے جلتے نہیں ہیں, چلتے پھرتے نہیں ہیں, تو آپ کے 54% زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ آپ دل کی بیماریوں میں گرفتار ہو کے موت کا شکار. ڈاکٹر ثاقب, یہاں پر میں آپ سے یہ شیئر کرتا چلوں کہ ان ممالک میں تو باقاعدہ اسٹینڈنگ ڈیسک بنائے جا رہے ہیں. اسٹینڈنگ ڈیسک سے مراد یہ ہے کہ وہ بڑا ڈیسک ہوگا, چلو بیٹھنے سے تو بہتر ہے کہ بندہ کھڑا ہو کے کوئی کام کر لے, اپنے کلائنٹس کو ڈیل کر لے. جی سر, انہی ممالک میں اب یہ پروموٹ کیا جا رہا ہے کہ بھائی آپ کار سے ہٹیں, آپ سائیکل استعمال کریں, سائیکل سے جائیں, آپ روزانہ واک کر کے جائیں. وہاں پروموٹ کیا جا رہا ہے اس چیز کو. جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان میں یہ چیزیں زیادہ ہیں, یعنی جو اکنامکلی معاشی طور پہ مضبوط ممالک ہیں جہاں پر صحت پہ زیادہ توجہ دی جاتی ہے, وہاں پر اس چیز کو پروموٹ کیا جا رہا ہے کہ چلا جائے. مدنی چینل کے ناظرین, یہاں ایک بات میں آپ سے شیئر کرتا چلوں اور وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. Actually, nature has its writ. Science is actually to restore the natural balance and equilibrium in the system. یعنی یہ جو فطری انداز ہے یہ بہترین ہے. ایک بہت ہی مشہور ڈاکٹر کی میں تصنیف پڑھ رہا تھا, اس نے جملہ لکھا, all our medicines are actually supporting the impeccable power of immunity inside our body. ہماری ساری دوائیاں در حقیقت انسان کے جسم میں جو قوت مدافعت ہے, اس کے جسم کا جو دفاعی نظام ہے اس کو ہی سپورٹ کر رہی ہوتی ہیں کہ وہ نظام مضبوط ہو جائے اور بندہ خود ہی بیماریوں سے لڑے. تو یہاں پر پرہیز دوائی سے بہتر ہے, یہ بھی ہم سنتے ہیں. ڈاکٹر سامہ, یہ جو بات میں نے آپ سے عرض کی کہ ہمارا سارا نظام در حقیقت نیچرل سسٹم کو ہی ریسٹور کرنے کے لیے کام کر رہا ہے, اسی کو باقاعدہ چلانے کے لیے کام کر رہا ہے کہ اس سے ہم ہٹ جائیں تو دوبارہ اسی پر آئیں. اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے بالکل درست فرمایا کہ جب انسان کے جسم کے اندر کوئی بھی جراثیم, بیکٹیریا, وائرس وغیرہ داخل ہوتا ہے بیماری کو پیدا کرنے کے لیے, تو اللہ تعالیٰ نے جو ایک ہمارے جسم کے اندر قوت مدافعت کا نظام پیدا فرمایا کہ جو ان جراثیم اور بیکٹیریا کے ساتھ باقاعدہ لڑتا ہے, ان کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے اور دوبارہ سے ہمارے جسم کے نارمل فنکشنز ہیں نا ان کو ریسٹور کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور ہماری جو لیٹسٹ جتنی بھی دوائیاں آ رہی ہیں وہ خاص طور پہ مولیکولر لیول پہ جا کے, یعنی کہ مالیکیول کے لیول کے اوپر جا کر ان جراثیموں کو مارنے میں ہمارے جو قوت مدافعت کا نظام ہے اس کو ہیلپ کرتے ہیں. یعنی بہت نیچے لیول پہ جا کے, جی بہت نیچے لیول پہ جا کر, مائنر لیول پہ جا کے, کہ کہاں پہ جا کر جو ہے نا وہ ہمارا جو قوت مدافعت کا نظام ہے اس کو امپروو کیا جائے کہ جس سے ہماری جو جراثیم ہے ان سے لڑنے کے اندر جسم کو جو ہے نا وہ طاقت مل سکے. تو لہٰذا ہمارے جسم کی جو نیچرل امیونٹی ہے
اسی کو انکریز کیا جاتا ہے. بہت ساری بیماریوں کے اندر باقاعدہ اس کے لیے ہمیں امیونوگلوبولنس دینے پڑتے ہیں کہ جو ایسی چیزیں جو قوت مدافعت کے اللہ تعالیٰ نے جسم کے اندر پیدا کی ہیں اسی طرح کی جو ہے نا وہ آرٹیفیشلی پریپیئر کر کے جسم کے اندر دی جائے تاکہ اسی سسٹم کو جو ہے نا وہ امپروو کیا جا سکے, تاکہ وہ جراثیم کے خلاف لڑ سکے. نیوٹریشن کو پیشنٹ کی جو اس کی جو جسم کے اندر وائٹامنس ہیں, منرلز ہیں, ان کو امپروو کیا جاتا ہے تاکہ ان کی مدد سے ہمارا قوت مدافعت کا نظام جو ہے نا وہ اسٹرانگ ہو اور وہ جراثیم کے ساتھ جو ہے نا لڑ سکے. اور ڈاکٹر صاحب جس وقت کسی کے فریکچر ہوتا ہے اس وقت بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی ہڈی ٹوٹ گئی, سب سے پہلے آپ اس کی ہڈی کو اس کے نیچرل سٹیٹس پہ لانا چاہتے ہیں, اور نیچرل سٹیٹس پہ لانے کے لیے آپ کوئی انسٹرومنٹ پروسیسز یوز کرتے ہیں, کوئی راڈ ڈالتے ہیں, کوئی پلیٹس ڈالتے ہیں, اور اس کے بعد اس کو یہی تلقین کرتے ہیں کہ اس کے اوپر فزیو تھیراپی کی جائے, اس انداز سے مالش کی جائے کہ وہ آرگن کا وہ حصہ جو اب نیچرل وے پر کام نہیں کر رہا تھا دوبارہ فطری انداز پر آ کے ہی آپ کو ساتھ دے آپ کا اور دوبارہ سے کام کرنا شروع کر دے. بالکل ایسے. مدنی چینل کے ناظرین, آج ہم انجینئرنگ پروڈکٹس میں یعنی انجینئرنگ کی مصنوعات میں گھرے ہوئے ہیں. Then these engineering products have emerged after years of research, experience and hard work by well-trained individuals. یہ تمام مصنوعات کمپیوٹر, کار, ریفریجریٹر, ایئر کرافٹس, بلا شبہ ان سب سے ہماری لائف پہ, ہماری زندگی میں آسانی آئی. But this nature is a big classroom. یہ سب کچھ, یہ دنیا, آبشاریں, پہاڑ, سبزہ، اس میں ہمارے لیے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے اور بہت زیادہ نشانیاں موجود ہیں. اور یہ تمام کچھ جو ہم نے بنایا در حقیقت نیچر کے ان ڈیزائن سے انسپائر ہو کر ہی بنایا گیا. وہ اصل ہے اور یہ نقل ہے. علی بھائی, آپ پروفیشنل انجینئر بھی ہیں, کچھ مثالیں اس میں ہم سے شیئر کریں گے. آپ جو کامن ڈیلی لائف کی یوزیج کی ایگزامپل ہے کیمرہ. کیمرہ جو ہے یہ ہیومن آئی سے جو ہے اس کا بیسیکلی آئیڈیا لیا گیا جس سے اس کو انوینٹ کیا گیا. اسی طرح ایئر کرافٹس ہیں یا ایئرپلینز ہیں, تو وہ برڈ کی جو فلائٹ ہے, جو پرندہ اڑتا ہے, اس سے جو ہے وہ انسپیریشن لے کے اس سے آئیڈیا لیا گیا اور اسی کے رول کے اکارڈنگلی اس کو انوینٹ کیا گیا. اسی طرح شپس ہیں جیسے جو سی میں چلتے ہیں, تو اس میں جو سونار ٹیکنالوجی یوز ہوتی ہے ٹو ڈیٹیکٹ دا آبجیکٹس اور اینی ہرڈلز جو کہ راستے میں آ رہی ہے, تو اس کے لیے ڈولفنز اور بیٹ, ان کی جو موومنٹ ہے, ڈولفن جو جب پانی میں تیر رہی ہے یا جو بیٹ ہوا میں اڑ رہی ہے, تو ان کا جو فینامنا ہے کہ وہ ساؤنڈ پروڈیوس کرتی ہیں. اس ساؤنڈ سے جو ایکو جنریٹ ہوتا ہے, اس ایکو سے وہ کیلکولیشن ہوتی ہے کہ راستے میں کوئی آبجیکٹ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا, اور پھر اس ایکو سے کیلکولیشن لیتے ہوئے, وہ آئیڈیا لیتے ہوئے بیٹ اور ڈولفن جو ہے وہ راستے سے, جانور ہیں ان کی ویژن اتنی نہیں ہوتی تو یہ اپنے راستے کو اس سے ڈیٹیکٹ کرتی ہیں. اور اس سے کیا انسپائر کیا گیا, اس سے سونار ٹیکنالوجی ڈیولپ کی گئی جو کہ شپس میں یوز ہوتی ہے کہ سمندر میں کسی آبجیکٹ سے جو ہے یہ کولین نہ ہو جائے. اس ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہوئے بیسیکلی وہ اس آبجیکٹ کی ڈیٹیکشن ہوتی ہے. میں بھی ایک ایگزامپل ایڈ کرنا چاہوں گا. جیسا کہ علی بھائی نے کہا کہ سائنس از بیسیکلی انسپائرڈ فرام نیچر. سائنس قدرت سے, فطرت سے مثالیں لے کر پھر ایک انوینشن, ایک ایجاد نئی کریٹ کرتی ہے. تو ایک ایگزامپل اس میں ہمارے پاس بلٹ ٹرین کی بھی ہے. بلٹ ٹرین یہ بہت ہی تیزی سے موو کرنے والی ٹرین ہے جو کہ 600 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے بھی موو کر سکتی ہے. جب کوئی چیز اتنی تیز رفتاری سے موو کرتی ہے تو اس کے ارد گرد کی فضا اور ہوا تیزی سے اپنی جگہ چھوڑے گی اور اس سے نوائز ویوز کریٹ ہوں گی, بہت زیادہ شور کریٹ ہوگا. اب اس شور کو ریڈیوس کرنے کے لیے سائنسدانوں نے اس کا سوچا کہ کیسے اس کو ریڈیوس کیا جائے, تو اس کی انسپریشن لی گئی کنگ فشر نامی ایک پرندے سے. کنگ فشر ایک چھوٹا سا پرندہ ہے جو کہ سمندر سے مچھلیاں پکڑتا ہے. اس کی چونچ صرف 4 انچ کی ہوتی ہے. یہ اپنی 4 انچ کی چونچ سے سمندر میں ویسے غوطہ لگاتا ہے اور مچھلی نکالتا ہے. اس کی چونچ کا ڈیزائن ایسا ہے کہ چونچ پانی کے اندر جاتی ہے تو لہر, رپل بالکل بھی کریٹ نہیں ہوتا. اس طرح سے اس کا ڈیزائن ہے. تو یہیں سے انسپائر ہو کر انہوں نے بلٹ ٹرین کا ڈیزائن اس طرح سے بنایا کہ یہ ٹرین جب ہوا کے اندر موو کرے تو ویوز کریٹ نہ ہوں. اور اب اس کا ڈیزائن ایسا, اب یہ سمجھ لیں کہ کنگ فشر کی ایک بڑی سی سٹیل کی چونچ ہے, جب ہوا میں موو کرتی ہے ویوز کریٹ نہیں ہوتی اور شور پیدا نہیں. اور عقیل بھائی یہیں پر یہ چیز بھی ہے کہ بس اور گاڑی کا ڈیزائن بھی یہ فرق ہوتا ہے کہ بس کا آگا جو جس کو ماتھا آپ کہہ سکتے ہیں وہ ذرا بڑا ہوتا ہے, اس کے اوپر ایئر کلیجن ہوتی ہے اور اس کی سپیڈ وہ نہیں ہو پاتی, جبکہ گاڑی کا جو ہے وہ ایرو ڈائنامک سٹائل ہوتا ہے, چونچ کی طرح کا ہوتا ہے, گاڑی کے اوپر ہوا پھسل جاتی ہے اور وہ سپیڈ سے جا سکتی ہے, ڈریگ کم ملتا ہے. جیسے یہ بڑی انٹرسٹنگ بات دل میں نشے کی, ادھر میں ایک اور انٹرسٹنگ جو ہے وہ نیچر کی جیسے ہم ڈسکس کر رہے ہیں, تو ایک بڑی انٹرسٹنگ ریسرچ شیئر کرنا چاہوں گا. ہمارے ایک ریسرچ ہے بار ٹیلڈ گاڈوٹ کے نام سے ریسرچ ہے. یہ ایک پرندہ ہے جو کہ الاسکا سے اڑتا ہے اور 11,500 کلومیٹر کی فلائٹ لینے کے بعد نیوزی لینڈ میں یہ اترتا ہے.
اور اس کو نیم کیا جاتا ہے لانگیسٹ نان سٹاپ مائگریشن فلائٹ کے نام سے. اب یہ پرندہ جو ہے یہ سب سے بڑی جو پرندوں کی ہجرت ہوتی ہے اس کی فلائٹ یہ ہوتی ہے جو کہ یہ الاسکا سے نیوزی لینڈ تک کرتا ہے. اور یہ عثمان بھی یہ پرندہ کوئی بہت زیادہ بڑا نہیں ہے, اس کا سائز جو ہے 16 انچ کا یہ پرندہ ہے, اور اس کے بارے میں ریسرچ یہ کہتی ہے کہ جی اس کا آدھا دماغ جاگتا ہے اور آدھا سوتا ہے, پھر آدھا جاگتا ہے اور آدھا سوتا ہے, اور یہ کنٹینیوسلی فلائٹ کرتا رہتا ہے. اور جب یہ اپنی یہ فلائٹ پوری کرنے کے بعد زمین پہ اترتا ہے تو اس کی باڈی کے 50% فیٹس جو ہیں وہ اس ایفرٹ میں یوز ہو چکے ہوتے ہیں. اس پرندے کے نیچے سے سمندر, صحرا, زمین جو ہے وہ گزر رہی ہے, طوفانوں کو, بارشوں کو, آندھیوں کو اس نے بیئر کرنا ہے, اور بغیر کسی سٹاپ کے اس نے اپنی ڈیسٹینیشن پہ اترنا ہے. یہ بھی ایک نیچر کا یعنی اس کا قدرت میں جو ہے وہ ایک چیز جو ہے وہ ایک چیز ہے کہ بالکل نیچرل ہے, اور 9 days 9 nights کی فلائٹ ہے, اور اتنا سفر طے کرنے کے دوران کوئی بظاہر نیویگیشن نظر نہیں آ رہی, کوئی کلیجن نہیں ہو رہا, اگر تھوڑا بہت ہو بھی رہا ہے تو اس کو بیئر کر رہا ہے اور جا کے اپنی ڈیسٹینیشن پر اتر رہا ہے. یہاں پر مدری چینل کے ناظرین, انجینئرنگ پروجیکٹس کے اندر ناسا لنگلے پروجیکٹ ایک ہوا تھا جس میں گوسٹ پلینز بنائے گئے تھے, خاص قسم کے کوئی جہاز بنائے گئے تھے. اس میں اول کو انسپائر کیا گیا تھا, الو کو, کیونکہ دیگر جو پرندے ہوتے ہیں ان کے جو پر ہوتے ہیں ان کے ایجز تھوڑے شارپ ہوتے ہیں, تیز ہوتے ہیں ان کے کنارے, جبکہ جو الو ہوتا ہے اس کے کنارے سافٹ ہوتے ہیں. اور جب اول یعنی الو اپنے شکار پر حملہ کرنے لگتا ہے تو اس کے شکار کو 1 سیکنڈ پہلے بھی پتہ نہیں چلتا کہ کیا ہونے والا ہے, آتا ہے فوراً اپنا کام کر کے چلا جاتا ہے. اور اس کے اس ڈیزائن کو انسپائر کر کے خاص قسم کے پلینز بنائے گئے جن کا نام گوسٹ پلینز رکھا گیا. ان نیچرل ویز, غیر فطری زندگی, اور نیچرل ویز یعنی فطری زندگی. دس نیچر از اے بگ کلاس روم. یہ پورا سامان, یہ کائنات ہمارے لیے ایک بہت بڑا کلاس روم ہے, ہمارے لیے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے. اور ان نیچرل وے کے اندر ایک بہت بڑا ریزلٹ جو ہمیں ابھی درپیش آ رہا ہے وہ آپ سے شیئر کرتے ہیں, وہ ہے کلائمیٹ چینج. زمین کا درجہ حرارت پری انڈسٹریل ایرا میں, جب زمین پر اتنی زیادہ انڈسٹریز نہیں تھیں, صنعتیں نہیں تھیں, فیکٹریاں نہیں تھیں, اس وقت سے اب تک جب انڈسٹریاں اتنی زیادہ ہو گئیں, 0.8 ڈگری سینٹی گریڈ بڑھ چکا ہے. اور سن 2052 تک یہ 2 ڈگری سینٹی گریڈ مزید بڑھ جائے گا. اور اگر اسی سپیڈ سے انڈسٹریلائزیشن جاری رہی تو سن 2080 تک یہ 2.8% مزید بڑھ سکتا ہے. اور اس 2% پلس میں کیا ہوتا ہے, یعنی یہ جو 2 ڈگری سینٹی گریڈ بڑھا, اس میں کیا ہوگا, زمین پر اثرات کیا آئیں گے, a large body of literature, at least 34 school of sciences, یعنی 34 لیڈنگ ریسرچر سے ہمیں بات پتہ چلتی ہے. more drought in drought prone areas, زیادہ قحط پڑیں گے وہاں پہ جہاں پہلے صورتحال مزید خراب ہے. more rain in rainy areas, جہاں بارشیں ہیں وہاں مزید بارشیں ہوں گی. more extreme weather, شدید آندھیاں آئیں گی, طوفان ہوگا, گرمی کی انتہائی شدت ہوگی. اور یہ آج ہم دیکھ رہے ہیں زمین میں ہو رہا ہے, جس جگہ پر یہ تھا وہاں پر یہ چیزیں شدت کے ساتھ آ رہی ہیں. اور یہ دونوں طرف سے متاثر ہو رہا ہے, یعنی ایک طرف سے یہ انسان کو متاثر کر رہی ہے اور دوسری طرف سے انسان کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے, گہرے اثرات مرتب ہو رہے ہیں. اور پھر گاڑیوں سے نکلنے والا دھواں جس میں کاربن مونوکسائڈ ہے, میتھین ہے, CFC ہے, پولوشن ہے, آج بہت بڑا رسک ہے. ڈاکٹر ثاقب, آپ یہ بتائیے گا کہ کلائمیٹ چینج کے اندر یہ جو درجہ حرارت بڑھ رہا ہے, یہ گاڑیوں کا جو دھواں نکلتا ہے, اس سے انسانی صحت پر کیا اثرات ہوتے ہیں؟ ہماری جس طرح سے گاڑیاں اور فیکٹریاں اور یہ ساری چیزیں لگ رہی ہیں, ہماری آب و ہوا کو آلودہ کر رہی ہیں, گندا کر رہی ہیں, جس کی وجہ سے مختلف بیماریاں یہ والی مطلب کہ پیدا ہو رہی ہیں. اس کے علاوہ دیکھا یہ گیا کہ آج کل انسان کی آبادی بہت زیادہ بڑھ رہی ہے, ہمیں مطلب کہ گھروں میں اور باقی چیزوں میں بہت زیادہ ضرورت پڑ رہی ہے, اور اسی سپیڈ سے جو جنگلات ہیں ان کو کاٹا جا رہا ہے, درختوں کو کاٹا جا رہا ہے, بلکہ ان کو لگانے کی کوئی کسی کا ذہن بھی نہیں ہے, کوئی اس طرف آتے بھی نہیں ہیں. تو جب یہ جنگلات کاٹے جائیں گے تو اس میں ایکو سسٹم ڈسٹرب ہوگا. ایکو سسٹم کی ڈسٹربنس کی وجہ سے کلائمیٹ چینج جو آپ نے بتایا ہے کہ آب و ہوا بدل رہی ہیں, ساری چیزیں بدل رہی ہیں, اس کا یہی وجہ ہے. جو قحط سالی اور یہ ساری چیزیں ان میں ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم غیر فطری انداز میں جو زندگی گزار رہے ہیں. جیسے کہ مثال لے لیتے ہیں کہ ہم پانی بہت زیادہ ضائع کر رہے ہیں. اب اس یہ پانی ضائع کر رہے ہیں تو آہستہ آہستہ اب یہی سننے میں آ رہا ہے کہ آگے جا کے پانی کی کمی بھی کا بھی سامنا ہمیں کرنا پڑے گا. یہ ساری چیزیں غیر فطری ہمیں انداز. کلائمیٹ چینج کے حوالے سے غیر فطری انداز زندگی, اس پہ میں بھی کچھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ
کلائمیٹ چینج کی ایک وجہ ہمارا غیر فطری انداز زندگی بھی ہے. وہ اس طرح سے کہ جب ہم چل کے تھوڑا سا فاصلہ طے کر سکتے ہیں، اور یہ پیدل چلنا ہماری زندگی کے لیے، صحت کے لیے بہتر بھی ہے، لیکن پھر بھی ہم کار پر، بائک پر پیٹرول جلاتے ہوئے، اسموک اڑاتے ہوئے ہی سفر کرتے ہیں، اور یہ غیر فطری انداز اختیار کرتے ہیں جس سے پولوشن زیادہ بڑھتی ہے. ایک اور وجہ آپ اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا لائف سٹائل اکثر کا آج کل یہ بن چکا ہے رات دیر تک جاگنا اور دن گئے تک سوئے رہنا. تو ڈے لائٹ، دن کی جو روشنی ہے، اس کو پراپرلی ہم استعمال نہیں کرتے، بلکہ رات کو جو غیر فطری ان نیچرل لائٹ ہے اس کو استعمال کرتے ہیں، اور الیکٹریسٹی بہت زیادہ کنزیوم کرتے ہیں. الیکٹریسٹی پروڈکشن میں بھی پھر کول جلتا ہے، پیٹرولیم پروڈکٹس جلتی ہیں، دھواں کریٹ ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں کلائمیٹک چینج کی طرف ایڈ کرتی ہیں. ڈاکٹر صاحب یہاں پر جو انہوں نے بات کی کہ ڈے لائٹ کی یوزیج کم ہے اور نائٹ کو کافی زیادہ بزنسز اور کافی زیادہ جابس بھی اب ایسی آ گئی ہیں جو کہ رات ساری چلتی ہے، آبویسلی اس کے اپنے بینیفٹس ہوں گے جو کہ مختلف صورتوں میں ہوں گے. میڈیکلی اس بات کو کیسے جسٹیفائی کریں گے آپ؟ دیکھیں یہ آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بات میں بتاؤں گا کہ جس طرح ہم کلاک گھڑی کا استعمال کرتے ہیں، اس کے اوپر ڈائل ہوتا ہے، گھڑی چل رہی ہوتی ہے، اسی طرح ایک کلاک انسان کے جسم کے اندر بھی ہے جو بظاہر نظر نہیں آتا. وہ ہمارے سیل کے لیول کے اوپر ایک کلاک ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایک بنایا ہوا ہے کہ جسم کو پتہ ہے کہ کب باہر دن کا وقت ہے، جسم کو پتہ ہے کب باہر رات کا وقت ہے. ہمارے سارے ہارمونز اسی کے مطابق سیکریٹ ہو رہے ہوتے ہیں. تو جسم کا ایک بڑا ہی اہم ہارمون ہے جسے ہم کورٹیسول کہتے ہیں. یہ کورٹیسول ایسا ہارمون ہے کہ جس نے ہمیں باڈی کو ایکٹیویٹ کرنا ہے، باڈی کے اندر گلوکوز لیول کو اس نے بڑھانا ہے تاکہ باڈی ایکٹیو ہو کے اپنا کام اچھے طریقے سے کر سکے. اور اس کے اور بھی بہت سارے ڈھیر سارے اس کے فنکشنز ہیں. تو اس کی جو پیک آتی ہے وہ صبح 8 سے 9 بجے کے درمیان میں ہوتی ہے، 8 یا 9 کے درمیان میں، اور جو اس کی پھر یہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور پھر اس کا ڈکلائن آتا ہے جو رات کے وقت اس کا بالکل ڈکلائن ہوتا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم میں ایسا نظام بنایا ہے کہ صبح کے وقت ہم سب سے زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں اور سب سے زیادہ اچھے طریقے سے اپنا کام کر سکتے ہیں. اگر ہم اس کو ڈسٹرب کریں گے، رات کو ہم کام کریں گے، صبح وقت سوئے رہیں گے، تو یہ ہم اس کا الٹا کریں گے اور ہماری ایفیشنسی اتنی نہیں ہوگی. تو پھر ایک بات اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ دوسرا وائٹامن ڈی ہے جو بڑا ضروری ہے ہمارے لیے، اور اس کے لیے ایک سن لائٹ کی طرف سے ہمیں جو الٹرا وائلٹ کچھ خاص ریڈیشنز ملتی ہیں جو ہماری اسکن کو اوپر ایکٹ کرتی ہیں، اور وہ ہمارے وائٹامن ڈی کو ایکٹیو فارم میں کنورٹ کرتی ہیں. اگر وہ نہیں، ہم اس ایکسپوجر کو ہم نہیں لیتے، ہم اپنے گھر کے اندر ہی رہتے ہیں، باہر نکلتے نہیں ہیں، یا پھر رات کے وقت ایکٹیو رہتے ہیں، اور وہ بھی ظاہر سی بات رات وقت تو دھوپ ہوتی نہیں ہے، تو دن کے وقت ہم گھر کے اندر سوئے رہتے ہیں، تو وائٹامن ڈی ڈیفیشنسی ہوتی ہے جس کی وجہ سے نہ صرف ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں بلکہ آپ کا قوت مدافعت کا نظام بھی کمزور ہو جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب یہاں پر ایک تو ڈے لائٹ کو آپ نے وائٹامن ڈی سے ریلیٹ کیا، یہاں پر تو وہ بھی ہوگا کہ ایک وقت تھا جب بچے گھر سے باہر نکلتے ہیں اور مختلف قسم کی سرگرمیوں میں انوالو رہتے ہیں، کھیلتے ہیں، کودتے ہیں، اور سورج کی روشنی ان کو ملتی ہے، تازہ ہوا ان کو ملتی ہے. لیکن اب یہ رجحان زیادہ گیجٹس کے اوپر آ گیا، وہی سرگرمیاں اب موبائل فون کے اوپر ہو رہی ہیں، وہی سرگرمیاں اب کمپیوٹرز کے اوپر ہو رہی ہیں، تو اس کا بھی وہی اثر ہوتا ہے. جی بالکل، ہم نے اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو بھی انڈورز کے اندر محدود کر لیا ہے کہ ہمارے یہ بند گھر ہیں. اب گھروں کے اندر بھی صحن بہت کم دیکھنے میں ملتے ہیں، بالکل بند ہوتے ہیں. سورج کی روشنی بھی اندر بہت کم آتی ہے، اس سے اب مطلب جو ہے نا گرمی نہ آئے اس سے بچایا جاتا ہے. پھر گھر سے ایکٹیویٹی خود بھی باہر کم جا رہے ہیں، بچوں کو بھی باہر کم بھیج رہے ہیں، وہ گھر کے اندر ہی موبائل پہ لگے ہوئے ہیں، گیجٹس پہ لگے ہوئے ہیں، کھلونوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، گھر کی کھڑکیاں تک کم کھولتے ہیں. اے سی چل رہا ہوتا ہے، ایئر کنڈیشن چل رہا ہوتا ہے، وہ انوائرمنٹ کو کول رکھ رہا ہے، لیکن یہ ہمیں نہیں معلوم کہ ہماری جو انوائرمنٹ کے اندر جو ایئر ہے وہ وہی کی وہی ہے، وہ چینج ہی نہیں ہو رہی، جس کی وجہ سے جراثیم اس کے اندر گرو کر رہے ہیں، وہ پولیوٹ ہو رہی ہے، فریش ایئر ہمارے گھروں کے اندر نہیں آ رہی. تو ایک اندازے کے مطابق ہمارے اکثر جو گھر ہیں ماڈرن دور کے اندر، ان کے جو اندر کا جو انوائرمنٹ ہے وہ باہر سے زیادہ پولیوٹیڈ ہے، کیونکہ وہ کھڑکیاں ہی نہیں کھولتے. ایئر کنڈیشنر چل رہے ہیں، وہ چل رہے ہیں، اسی میں وہ پڑے ہوئے ہیں، رات کو کام کر رہے ہیں، دن کو سوئے ہوئے ہیں، نہ کھڑکیاں کھولتے ہیں، نہ اپنی تازہ ہوا کو اندر آنے کے لیے دیتے ہیں، نہ خود باہر جاتے ہیں، نہ ہی بچے جو ہے نا وہ باہر جاتے ہیں. بچوں کے جو کمرے ہیں، خاص طور پہ بچوں کے کمرے گھر کے کمروں میں سب سے زیادہ پولیوٹیڈ ہیں، جس کی وجہ سے ان کے اندر ایستما یعنی کہ دمے کا مرض ہے نا، اس کی مقدار بڑھ رہی ہے. پھر تیز جب وہ سورج کی سن لائٹ کو نہیں دیکھتے، وہ جو آرٹیفیشل لائٹ ہے صرف اسی کو دیکھتے ہیں، اس کی وجہ سے ان کے اندر ڈپریشن اور اینزائٹی کا بڑھ رہا ہے. بڑی انٹرسٹنگ ریسرچ ایڈ کروں گا کہ یو ایس کی ایک ایجنسی ہے جس میں انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی بولتے ہیں، جو گھر کا آب و ہوا ہے جس میں جو گھر کے اندر ہے وہ
2 to 5 टाइम्स यानी कि 2 से 5 गुना ज़्यादा पोल्यूटेड है एज़ कम्पेयर टू जो बाहर की आबो हवा है। यानी घर के अंदर की जो आलूदगी है, जो हवा में गंदे अनासर हैं, वो बाहर से ज़्यादा हो चुके हैं, 2 से 5 गुना ज़्यादा हो चुके हैं। और इसकी वजह से घर के जो एक कॉमन बीमारी है नज़ला ज़ुकाम वगैरह, वो घर के अंदर इसी वजह 90% कहते हैं कि घर के अंदर जो पोल्यूशन जो आबो हवा है उसकी वजह से होता है। 90% चांसेस होते हैं वो घर के अंदर से एक्वायर यानी कि क्लोज स्पेस यानी कि क्लोज जगहों से एक्वायर की जाती है। उसकी वजह ये कि अंदर का जो आबो हवा है वो बहुत ज़्यादा आलूदा होता है। डॉक्टर साकिब, ये चीज़ें बच्चों के साथ साथ फिर बड़ों में भी देखी जाती हैं? बड़ों में भी देखी जाती हैं। तो इसकी बेसिक वजह डॉक्टर साहब ने बड़ा क्लियर बताया कि हम अपने घरों के अंदर ज़्यादा टाइम गुजारते हैं और उसके अलावा घरों के जो खिड़कियाँ वगैरह हैं उनको यूज़ नहीं करते, एग्जॉस्ट फैन है उनका यूज़ नहीं किया जाता। तो ये सारी चीज़ें जो है ना इंडोर रहते हैं, इनकी वजह से ये सारी चीज़ें, यानी हम सादा अल्फाज में कहें तो अगर हम फितरी अंदाज़े ज़िंदगी अपनाएं, नेचुरल वे में, डे लाइट अल्लाह ताला ने धूप हमें अता फरमाई है, नेमत है, दिन के वक्त जागें, अपनी खिड़कियां खुली रखें, घर में धूप को भी आने दें, फ्रेश एयर भी हमारे घरों में आए, तो घर की जो पोल्यूटेड एयर है वो भी फ्रेश हो जाएगी। क्लाइमेट चेंज के हवाले से भी बात हो रही, तो इस पर मैं एक वो भी रिसर्च भी शेयर करना चाहूँगा आपसे कि ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से, हमारे गैर फितरी अंदाज़े ज़िंदगी की वजह से हम पोल्यूशन इतना क्रिएट कर रहे होते हैं। घरों के अंदर भी पोल्यूशन है, घरों से बाहर भी पोल्यूशन है। डॉक्टर साहब ने बताया घरों के अंदर वाली ज़्यादा हो गई, पोल्यूशन ज़्यादा हो गई हुई है। अब जो घरों के अंदर की पोल्यूशन है ये तो बिल्कुल घर बंद रहने की वजह से, घरों के बाहर की जो पोल्यूशन है उसकी वजह ह्यूमन एक्टिविटी है। ह्यूमन एक्टिविटी क्या? हमारा कारों के अंदर फॉसिल फ्यूल्स जलाना, हमारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट के अंदर करने के लिए फ्यूल जलाना, कोयला जलाना। जब भी कंबस्शन होती है, कोई चीज़ जलती है तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ये गैसें जनरेट होती हैं। ये ज़मीन के ऊपर एक ब्लैंकेट क्रिएट कर देती हैं जिसकी वजह से ज़मीन का टेम्परेचर बाहर नहीं निकल पाता। अब एक रिसर्च के मुताबिक पिछले 25 सालों में इंसानों ने इस पोल्यूशन की वजह से ज़मीन के टोटल जंगलात का 10वां हिस्सा डिस्ट्रॉय कर दिया है। और अगर इसी स्पीड से पोल्यूशन क्रिएट होती रही तो अगले 100 सालों में ज़मीन में एक जंगल भी बाकी नहीं रहेगा। तो ये इतनी ये जो हमारे पास इस वक्त ग्लोबल वार्मिंग की कंडीशंस हैं, दोनों असर है, एक हम भी असर डाल रहे हैं और दूसरा वो हम पर असर डाल रहे हैं। हम पर भी मदनी चैनल के नाजरीन, यहाँ पर मैं आपसे शेयर करता चलूँ कि इस वक्त 6 बिलियन किलो कूड़ा समुद्रों में हर साल फेंका जाता है, यानी 6 अरब टन कूड़ा ये जंगलों में फेंका जाता है और इसका बड़ा हिस्सा प्लास्टिक पर मुश्तमिल होता है। आज यूके के अंदर एक रिसर्च के मुताबिक अगर 3 मछलियां पकड़ी जाएं तो उसमें एक मछली के अंदर प्लास्टिक के ट्रेसेस जरूर होंगे और 700 से ज़्यादा समुद्री मखलूक ये प्लास्टिक से मुतासिर होती है। क्यों? इसलिए कि उनका जो कुदरती खाना है वो उसकी हैयत प्लास्टिक जैसी है, वो उसको समझते हैं कि हमारा खाना ही है। जब वो खा लेते हैं उनके लंग्स में वो फंस जाता है और इससे नुकसान होता है। और इसके साथ साथ ये जो हम खाना खाते हैं, अब खाना इतना ज़्यादा मिकदार में होता है, कभी शादी पर, कभी बूफे के नाम पर, और यहाँ पर एक रिसर्च मेरे पास है कि तकरीबन 1.3 अरब टन खाना ये ज़ाया हो जाता है, जो कि 1 अरब लोगों के लिए बहुत काफ़ी है। और हर 9 में से 1 इंसान दुनिया में खाली पेट बिस्तर पर जाता है। अगर हम इसको प्रॉपरली यूज़ करें, इसको प्रॉपरली किसी जगह पर खपाएं या खाना ही उतना बनाएं जितना खाना हो, एक टाइम के अंदर वो बचे ही ना, तो उससे ज़्यादा तरकीब अच्छी होगी। और जिस तरह अकील भाई ने भी शेयर किया, इन एनर्जी कंजम्पशन का इशू ये बहुत ग्रेव है। पानी का इस्तेमाल बढ़ता चला जा रहा है, हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, अली भाई आप इंजीनियर हैं, इस हवाले से शेयर कीजिएगा कि एनर्जी की जो कंजम्पशन है और इसके रिसोर्सेज हैं, इसके हवाले से ग्लोबल वार्मिंग पर इम्पैक्ट क्या है और उसमें क्या हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं। हमारे पास जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं और जो एनर्जीज के गेट करने के वेज हैं वो कम होते जा रहे हैं। मिनरल्स हैं, जो हमारे पास क्रूड ऑयल है, ऑटोमोबाइल्स चल रही हैं, इनके लिए जो फ्यूल जनरेट होना है वो क्रूड ऑयल से है, क्रूड ऑयल कम होता जा रहा है। हमारे पास जो वाटर के सोर्सेज हैं वो कम होते जा रही हैं। ग्लेशियर्स जो हैं वो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है, ग्लेशियर्स टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, तो ग्लेशियर्स का जो पिघलने का प्रोसेस है वो स्पीड अप हो चुका है। उसकी वजह से जो क्या है, हमारे पास जो वाटर के सोर्सेज हैं वो भी कम होते जा रहे हैं। एक तरफ ऑयल है तो ऑयल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है और एक तरफ पानी बहुत बड़ा रिसोर्स है तो वो भी बहुत यूज़, ऑयल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, एटमॉस्फेयर का, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। उसकी वजह से क्या इम्पैक्ट आ रहा है, हमारे पास डिफ्रॉस्टेशन हो रही है, जंगलात कम होते जा रहे हैं, जंगलात कम होते जा रहे हैं, बारिशें कम हो रही हैं, पानी के जो रेजरवायर्स हैं वो कम होते जा रहे हैं, और जो मिनरल्स अवेलेबल हैं, जो कि हमारे पास नेचुरल प्रोडक्ट्स में या फूड्स में जो मिनरल अवेलेबल हैं वो भी कम होते जा रहे हैं इनकी वजह से। और ये सारे जो है वो ओवरऑल एक इम्पैक्ट उसी ग्लोबल वार्मिंग का है। और एंड पे अगर बात आएगी तो फिर वही जो अननेचुरल वे है हमारा, कि जिसकी वजह से जो
हम नेचुरल चीज़ों से दूर जाते जा रहे हैं, अननेचुरल वेस्ट, रिसोर्सेज की कंजम्पशन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, रिसोर्सेज की कंजम्पशन बहुत ज़्यादा हो रही है। ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से रिसोर्सेज कम होते जा रहे हैं। मतलब एक वाटर के रेजरवायर्स की अगर हम बात करें, वो अगर अगले 1000 साल के लिए अवेलेबल हैं, तो अगर उनकी कंजप्शन इतनी ज़्यादा हो रही है कि वो 1000 साल की जगह 200 साल के अंदर ही ख़त्म हो जाएंगे। और आज ऐसी सिचुएशन का हमें सामना है, यानी मुख्तलिफ ऐसी जगह हैं जिनके बारे में हम सुनते और पढ़ते रहते हैं जहाँ पर पोर्टेबल यानी ड्रिंकेबल पीने वाला पानी अवेलेबल नहीं, अभी अवेलेबल नहीं है। उधर वो या परचेज करना पड़ेगा या किसी दूसरी जगह बहुत से ज़्यादा सफ़र जाना करके जाना जी पड़ेगा। एग्जैक्टली ऐसा ही है, उधर अवेलेबल ही नहीं है। मतलब जैसे हमें अभी अल्लाह का शुक्र अवेलेबल है कि हम घर में हमें मिल जाता है, तो वैसे नहीं अवेलेबल उधर, आपको दूसरी जगह से परचेज करना पड़ेगा या लेना पड़ेगा। इसमें एनर्जी कंजर्वेशन में मैं एक तहकीकाती इदारे की रिकमेंडेशंस पढ़ रहा था, तो उन्होंने बड़ी सिंपल सी 2 रिकमेंडेशन दी कि गाड़ी कम चलाएं और ज़्यादा पैदल चलने की कोशिश करें। जहां आपने डेस्टिनेशन पे मंजिल पे जाना है, गाड़ी को दूर पार्क करें, पैदल चलने की आदत बनाएं, फितरी अंदाज़े ज़िंदगी अपनाएं। और दूसरा ये था दिन के वक्त काम करें, दिन के वक्त जागे और रात के वक्त आराम बात शेयर करता चलो कि अगर कोई 1 मील तक पैदल चले और गाड़ी बाइक का इस्तेमाल ना करे तो वो 1 पाउंड आलूदगी से आबो हवा को बचा लेता है। तो फितरी अंदाज़े ज़िंदगी अपनाएं, नेचुरल वे ऑफ लाइफ हम गुजारें। तो इसी तरह से दूसरी रिकमेंडेशन उन्होंने ये दी हुई थी कि दिन के वक्त काम करें, डे लाइट को यूज़ करें। डे लाइट को यूज़ करेंगे, रात के वक्त हमारी डेकोरेशन की लाइट्स, हमारी दुकानों की, हमारी इंडस्ट्री की, हमारे घरों की लाइट, जब हम आराम कर रहे होंगे तो ये लाइट्स इस्तेमाल नहीं होंगी, ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन भी यानी वो जो एनर्जी है वो हम उसको प्रोक्योर कर सकते हैं। इस वजह से मैं ऐड करना चाहूँगा कि दुनिया के बहुत सारे ममालिक के अंदर ये कवानीन बने हुए हैं कि जो मार्केट्स हैं वो जब सूरज गुरूब होता है उस वक्त बंद हो जाती है। जो बड़ी मार्केट्स हैं जहाँ पे लोग शॉपिंग के लिए जाते हैं, वहाँ पे ऐसी चीज़ें हैं कि जो इमरजेंसी नीड्स वाली नहीं है, जो रेगुलर इस्तेमाल वाली चीज़ें हैं, ग्रॉसरी के आइटम्स हैं, सब्जियां हैं, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो रात को 8 बजे बंद हो जाएंगी। और उनका ऐसा निज़ाम है कि उस टाइम लिमिट के बाद कोई बंदा उनको सेल नहीं कर सकता। ठीक है, इस तरीके से उन लोगों ने अपनी जो नेचुरल लाइट है उसको यूज़ किया, उनकी जो आर्टिफिशियल लाइट पे जो एनर्जी यूज़ होनी थी उसको भी कंजर्व कर लिया, और अपने आप को डे लाइट पे जब उन्हें एक्सपोज किया तो अपनी बॉडी की जो उनकी नेचुरल जो उसका फंक्शन था उसको भी उन्होंने मेंटेन किया। डॉक्टर साकिब, यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो डॉक्टर सामा ने शेयर किया, आज भी देहातों में और गाँव के अंदर यही तर्ज ज़िंदगी हमें मिलता है कि वहाँ पर जितने भी अहले खाना हैं, जितने भी अफराद घर के हैं, उनका ख़ास टाइम सेट है। सूरज गुरूब होता है, सो जाते हैं, और फिर बिल्कुल तहज्जुद के वक्त, क्योंकि अक्सर औक़ात फसलों को पानी वगैरह देना या वाई बीजी करना, बीज बोना और वो जो सारे उसके मामलात होते हैं ज़रात के, वो फजर से पहले तहज्जुद के वक्त शुरू करते हैं। ये अंदाज़े ज़िंदगी फितरी है। जी बिल्कुल। ये जो गांव, जो देहाती एरिया हैं, जो गांव के एरिया हैं, उनमें अभी भी काफ़ी हद तक फितरी ज़िंदगी को मतलब कि यूज़ किया जाता है। उसमें यही अपनी मिसाल दी, वहाँ पे खेती बाड़ियाँ लोग करते हैं। खेती बाड़ियाँ वो दिन की मतलब रोशनी में इन्होंने करनी होती हैं, तो उनका सारा जो साइकिल है, सारा क्लॉक उन्होंने अपना उसी तरह सेट किया होता है। यानी इशा की नमाज़ पढ़ेंगे, इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद फ़ौरन सो जाएंगे, फिर सुबह कुछ लोग तहज्जुद में उठ जाते हैं, उन्होंने अपने घर के कुछ काम काज करने होते हैं। जैसे ख़वातीन हैं, उन्होंने घर में कुछ ऐसे काम होते हैं कि जो सुबह के टाइम हो सकते हैं। इसके अलावा लोगों ने जिन्होंने भैंसें रखी हुई हैं या कोई इस तरह का है, तो उन्होंने सुबह फजर के टाइमों में या फजर से पहले उठना है, जाकर भैंसों को चारा डालना है, वहाँ पे उनका दूध निकालना है। ये सारा चीज़ें इनको अर्ली करना पड़ेगा, क्योंकि इस टाइम गुजर जाएगा, फिर वो उनका जो भैंसों का साइकिल है वो उसके। और साकिब भाई, यहाँ पर एक ये होता है कि उनका साइकिल तो वही चल रहा है जनरेशन से, उनके बाप दादा करते चले जा रहे हैं, लेकिन अब उनकी जो जनरेशन वो विलेज को छोड़ के आ जाती है, वो दोबारा किसी और साइकिल में आ जाती है। तो ये है कि जो अब मतलब कि व्यूज़ में भी काफ़ी को ये एक्सपीरियंस होगा कि गाँव में वो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट एनवायरनमेंट होता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है, शहरों में बहुत ज़्यादा डिफरेंट, ख्वाहिश होती है गाँव में जाएं, और ख्वाहिश होती है, कुछ लोगों की ख्वाहिश होती है कि गाँव में जाएं, वहाँ ताज़ा आबो हवा है, ताज़ा फ्रेशनेस है, ये है सारा। उसकी यही वजह कि वहाँ पे अभी भी फितरी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा फॉलो किया जाता है। और रिजर्वर के हवाले से जो बात हो रही थी, उसमें यही चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि मदनी चैनल को भी, मैं व्यूअर्स को भी ये बताना चाहूँगा कि जो हम अगर अपनी ज़िंदगी को थोड़ा सा मॉडिफाई करें, हम मतलब इन्वायरमेंट को बचाने की कोशिश करें, उसमें हम अगर ध्यान से चीज़ों का इस्तेमाल करें तो हम काफ़ी हद तक जो है ना उस नेचर को प्रिजर्व कर सकते हैं। उसमें एक एग्जांपल है कि पानी है। अब देखा ये जाता है कि ब्रश करते हुए टूटी खुली हुई है तो पानी बह ही जा रहा है, और एवरेज में पता नहीं कितने लीटर्स वो पानी ज़ाया कर देते हैं। तो यही अगर हम बंद करके ब्रश करें या मिसवाक करें, फिर उसके बाद जब ज़रूरत हो दोबारा खोलें, तो हम पानी को बचा सकते हैं। इसी तरह गाड़ी धोते हुए, बाइक धोते हुए हम जो है ना वो
شاور یا فوارے سے وہ چلا رہے ہوتے ہیں, دھو رہے ہوتے ہیں, تو اس میں بہت زیادہ لیٹرز پانی ضائع تھا. وہی ہم بکٹ سے ہم کر سکتے ہیں, یعنی کہ ایک بالٹی میں رکھ کے وہی کر سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں اگر ہم مطلب کہ اپنے اندر چینج لائیں, ایک انڈیویجول, ایک فردی طور پہ اگر ہم چینج لائیں اپنی زندگی کے اندر, یہ ساری چیزوں کو دیکھیں, تو بہت زیادہ جو ہم ثاقب بھائی یہاں پہ میں کچھ اسٹیٹسٹکس شیئر کرتا ہوں. ایک تو وہ عرض کیا کہ اگر کوئی 1 میل تک پیدل چلے, گاڑی اور بائک کا استعمال نہ کرے, تو وہ 1 پاؤنڈ آلودگی سے آب و ہوا کو بچاتا ہے. اسی طرح کمپیوٹر استعمال کرنے کے بعد شٹ ڈاؤن کر دیں, اس سے 85% بجلی آپ بچانے میں کامیاب ہو جائیں گے. اور ایک ری یوزیبل بیگ, یعنی کپڑے کا بیگ, عام طور پہ دیکھا بھی جاتا ہے, ہمارے بڑے وہ ایک کپڑے کا بیگ پاس ہوتا تھا, اسی کو یوز کرتے تھے, اسی میں ترکاری آ رہی ہے, اسی میں سبزی آ رہی ہے, اسی میں دالیں آ رہی ہیں. تھیلا کہا جاتا ہے, تھیلا کہا جاتا تھا. وہ سائیکل کے آگے لٹک رہا ہوتا تھا یا بائک کے آگے لٹک رہا ہوتا تھا, اور وہ اس شخصیت کی پرسنالٹی کا ایک حصہ بھی سمجھا جاتا تھا کہ یہ آئیں گے تو تھیلا ساتھ ہوگا. لیکن اس کا آپ یوز دیکھیے اور اس کا بینیفٹ دیکھیے کہ اگر ایک کپڑے کا بیگ استعمال کیا جائے اور بار بار استعمال ہوا جائے, یعنی وہ کپڑے کا بیگ اپنی عمر تک استعمال ہو جتنی اس کی عمر ہے, تو آپ 600 سے زیادہ پلاسٹک بیگ بچانے میں کامیاب ہو جائیں گے. اور کس قدر آپ نے فیور دی انوائرمنٹ کو, کہ اگر آج مونجو داڑو کے اندر, یعنی یہ وہ تہذیبیں میں بتا رہا ہوں جو انسان نے ابھی کھودی اور دیکھا کہ یہ سب سے پرانی تہذیبیں, انسان سب سے پرانا یہاں رہتا تھا, انڈس ویلی ہو گئی, اس کے بارے میں کہا جاتا ہے اگر اس دور میں بھی پلاسٹک بیگ ہوتا تو آج جب ہم نے وہ کھنڈرات کو کھودا ہے وہاں بھی سر سر کی آواز آ رہی ہوتی, کیونکہ یہ بایو ڈیگریڈیبل نہیں ہے. یہ دوسری چیزوں کی طرح مٹی میں گھل کر مٹی نہیں ہو جاتا, بلکہ یہ ویسے ہی رہتا ہے. اب تحقیقات ہو رہی ہیں, یعنی اب ایسے بیگز بنائے جا رہے ہیں جو کہ بظاہر تو پلاسٹک کے لگیں گے لیکن وہ بایو ڈیگریڈیبل ہوں گے, اور اگر ان بیگز کو سمندر میں بھی پھینک دیا جائے گا تو مطلب وہ اس چیز کے بنے ہوں گے کہ سمندر کے مخلوق جب اس کو کھائیں گے تو وہ ان کی خوراک کا بھی کام دیں گے. اسی طرح ایک بوتل کا کین جو استعمال کیا جاتا ہے, ویسے تو بوتل پینی ہی نہیں چاہیے, لیکن اس کا جو کین ہم یوز کرتے ہیں, اگر اس کو ری سائیکل کر دیا جائے, دوبارہ استعمال میں لے آئیں, تو یہ اتنی بجلی پیدا کر سکتا ہے کہ ٹی وی 3 گھنٹے تک چل سکتا ہے. اور جو ثاقب بھائی فرما رہے تھے ابھی کہ برش کرتے وقت اور گاڑی دھوتے وقت پانی بچائیں, ثاقب بھائی ایز پر اسٹیٹسٹکس اگر برش کرتے وقت پانی کھلا چھوڑ دیا جائے تو 10 لیٹر تک پانی ضائع ہو سکتا ہے, اور اگر گاڑی دھوتے وقت احتیاط نہ کی جائے تو 100 لیٹر پانی ہم ضائع کر دیتے ہیں. اور اس کا بڑا بہترین طریقہ وہ بکٹس کا استعمال جو آپ نے بتایا. اور ایک اور فطری اور غیر فطری زندگی کے اندر جو بہت اہم چیز ہمارے پاس ہے وہ ہے جنریشن گیپ. دس از اے ویری ڈسکسبل ٹاپک ناؤ اڈیز. روایت ہے کہ اللہ عز و جل کو یہ بات سب سے زیادہ پسند ہے کہ بندہ مومن اپنے بیوی بچوں کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھائے, کیونکہ جب وہ دسترخوان پر جمع ہوتے ہیں تو اللہ عز و جل ان کو رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور جدا ہونے سے پہلے پہلے ان سب کو بخش دیتا ہے. اور آج کے دور میں جب ہینڈ ہیلڈ ڈیوائسز ہیں, یعنی کسی کے پاس موبائل فون ہے, کسی کے پاس ٹیبلٹ ہے, مل کر بیٹھ کے کھانے سے بہت برکت ہوتی ہے. اور اب اس بچے کو یہ موقع بھی مل جاتا ہے کہ وہ مشین سے تھوڑا سر اٹھائے اور اپنے والدین کی طرف نظر کر لے. والدین کی طرف جو نظر کرے گا اس کو حج مقبول کا ثواب ملے گا. اور پھر یہ بات بھی ریسرچ سے ثابت ہے کہ جو بچے اپنے والدین کے ساتھ ایک دسترخوان میں بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں ان کا کانفیڈنس لیول زیادہ ہوتا ہے, ان کی وکیبلری زیادہ ہوتی ہے, ان کے پاس الفاظ کا ذخیرہ زیادہ ہوتا ہے. اور دونوں طرف سے آج کل یہ اعتراض ہو رہا ہے. بڑوں کو یہ اعتراض ہے کہ چھوٹے عزت نہیں کرتے, اور چھوٹے یہ کہتے ہیں کہ ان کو ہماری ضروریات کا اندازہ نہیں ہے, زمانہ بدل رہا ہے. میرے میٹھے اسلام بھائیوں, یقیناً خوش رہنا چاہتے ہیں, ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ وہ خوش رہے. آئیے میں آپ سے ایک ریسرچ شیئر کرتا ہوں. 90 سال سے یہ ریسرچ ہو رہی ہے اور ابھی تک جاری ہے. 1000 افراد پر یہ ریسرچ کی گئی. کچھ دنیا سے چلے گئے, کچھ ابھی تک زندہ ہیں, کچھ دنیا کے مختلف حصوں میں مختلف پوسٹس کے اوپر, مختلف رینکس کے اوپر, مختلف شعبہ جات سے وابستہ ہیں. لیکن یہ جو ریسرچ کر رہا ہے ادارہ, وہ ابھی تک ان سب سے وابستہ ہے, رابطے میں رکھتا ہے, ان کو شیئر کرتا رہتا ہے, ان سے پوچھتا رہتا ہے. اور ریسرچ کا موضوع صرف ایک ہے, کیا خوش کیسے رہا جا سکتا ہے. اور اتنی طویل ریسرچ کے بعد انہوں نے جو نتیجہ نکالا, مدنی چینل کے ناظرین میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. نتیجہ یہ ہے کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے. ٹریٹ یور کلوزسٹ ریلیشن گڈ. ان کے ساتھ رہنا, ان کے ساتھ دکھ سکھ شیئر کرنا, سوشلائز ہونا,
خوش و خرم رہنا. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ ریسرچ وہاں ہو رہی ہے جہاں پر غیر مسلم آبادی زیادہ ہے, سارا سیٹ اپ غیر مسلم ہے, اور وہاں پر فیملی کا کانسیپٹ ختم ہوتا جا رہا ہے. اور اس ادارے کے CEO نے, یعنی اس کے چیف ایگزیکٹو آفیسر نے, اس نے آخر میں یہ جملہ کہا بڑے ہی دکھی دل کے ساتھ کہ اٹھیے, اپنی ماں کو کال کر لیجئے جس سے اتنا عرصہ ہوا آپ نے بات نہیں کی, اپنی بہن کو, اپنے بھائی کو کال کیجئے جس کو آپ بھول چکے ہیں, اپنے والد صاحب سے ملیے جو اولڈ ہوم میں اور اولڈ ہاؤس میں جہاں پر بوڑھے لوگوں کو رکھا جاتا ہے وہاں پہ اپنی زندگی کی آخری سانسیں گن رہے ہیں. اب یہ وہ معاشرہ ہے جہاں گھر کے اندر پالتو جانور ہونے کے چانسز تو 65% ہیں, لیکن سکا باپ ہونے کے چانسز وہ 10% سے بھی کم ہیں. میرے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, یہ ایک ایسی چیز ہے رشتہ داریاں اور محبت اور سلوک سے رہنا کہ اس سے جسمانی درد بھی کم محسوس ہوتا ہے, یعنی پین کی شدت کا بھی احساس کم ہو جاتا ہے, قدرتی صلاحیت ہوتی ہے اس کے اندر. ڈاکٹر صاحب اس بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ عید کا دن ہے, ہمارے کون کون سے ایسے رشتہ دار ہیں جن سے ہم آج بھی نہیں مل رہے, جنہیں ہم آج عید کے موقع پہ بھی ان کو فون کر کے عید مبارک کا پیغام نہیں دے رہے ہیں, جن کے گھر میں بھی ہم نہیں جا رہے ہیں, جن کو ہم نے ایک پیغام تک کسی کے ہاتھ بھی نہیں بھجوایا عید کا. ناراضگی اپنی جگہ پہ برقرار ہے. اسی طریقے سے بیٹا یہ غور کرے کہ عید کے دن میں نے اپنے والد صاحب اور اپنی والدہ صاحبہ سے ان کے گھر جا کر ان سے ملا ہوں یا نہیں ملا ہوں, اور بچہ یہ غور کرے کہ میں عید کے دن اپنے دوستوں کے ساتھ وقت زیادہ گزار رہا ہوں یا اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی ان کے ہاتھ چوم کر میں نے ان کو عید کی مبارکباد دی ہے. یعنی اسامہ یہ چیز ایسی ہے جو کہ بہت زیادہ فیل کی جاتی ہے اور عید کے دنوں میں سوشلائزیشن زیادہ ہو جاتی ہے. جی, لیکن اب کیا ہوا ہے کہ جو ہمارے پاس گیجٹس آ گئے, ہمارے پاس سوشل میڈیا اور دیگر ڈیوائسز آ گئی ہیں, ہم ایک میسیج کر کے سوشل میڈیا کے اوپر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنی صلہ رحمی کا حق ادا کر دیا ہے, ہم نے لوگوں سے جو عید مبارک کرنی تھی وہ ایک پوسٹ کر کے ہم نے سارا کا سارا حق ادا کر دیا, جبکہ ایسا نہیں ہے. جب آپ عید کے دن اپنے گھر والوں کے ساتھ, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ, اپنے دوستوں کے ساتھ ملتے ہیں, ان کے ساتھ بغل گیر ہوتے ہیں, ان کو سلام کرتے ہیں, ان سے عید مبارک دیتے ہیں ان کو اور عید مبارک وصول بھی کرتے ہیں, تو ان ساری چیزوں سے دل کے اندر ایسی خوشی محسوس ہوتی ہے اور ایسا ڈپریشن انسان کا ریلیز ہوتا ہے, اینزائٹی ریلیز ہوتی ہے, پریشانیاں ریلیز ہوتی ہیں, ایک دوسرے سے ملتے ہیں, سارے غم بھول جاتے ہیں. تو ان چیزوں کی وجہ سے ہماری لائف کے اندر بہت زیادہ پازیٹیو چینجز آتی ہیں, جبکہ ہم نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا. یہاں پر میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ بھی عین فطری رد عمل ہے کہ انسان اپنے ماں باپ کے ساتھ, بھائی بہنوں کے ساتھ مل جل کر رہے. یہ پیار محبت کا جذبہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر فطری طور پر پیدا کیا ہے, تو ہم فطری رویوں کو اپنے اندر باقی رکھیں, اپنے والدین کے ساتھ, اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ محبت کو باقی رکھیں. اچھا, ابھی ایک میرے بات ذہن میں آ رہی تھی کہ اتنی دیر سے ہم فطری انداز زندگی اپنانے پر گفتگو کر رہے ہیں, تو ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ میں ایک زندگی کا حصہ میں نے ان نیچرل وے میں گزارا, میں ریڈی میڈ کھانا کھانے کا عادی ہوں, ہر وقت اے سی میں رہنے کا عادی ہوں. اب مجھے اگر میں چاہوں کہ میں دھوپ میں رہوں, میں گرمی میں رہوں, میں اے سی کم یوز کروں, تو کیسے ہو سکتا ہے؟ یہاں پہ ایک میں ریسرچ آپ سے شیئر کروں گا, ہمارا روزمرہ کا مشاہدہ بھی ہے. یونیورسٹی آف واشنگٹن کے پروفیسر آف سائیکالوجی ہیں, ان کی ریسرچ ہے کہ انسان کی باڈی اڈاپٹیو ہے, انسان کا جسم اپنے آپ کو ڈھال لیتا ہے اپنے ماحول کے مطابق. ایک آپ نے دیکھا ہوگا وہ شخص جو کہ ساری زندگی گاؤں کے پر فضا اور اچھے صاف ستھرے ماحول میں گزارے, اب اگر وہ کسی وجہ سے شہر میں شفٹ ہو جاتا ہے تو شہر کی پولوشن, نوائز, شور کی وجہ سے ہو سکتا ہے اس کو رات کو نیند نہ آئے, اس کی یہاں تک کہ وہ بیمار ہو جائے. لیکن کچھ عرصہ شہر میں گزارنے کے بعد وہ اس کی باڈی اڈاپٹ ہو جاتی ہے, اس کا جسم ڈھل جاتا ہے, اب اس کو بظاہر شور تنگ نہیں کرتا, وہ بیمار ہونا کم ہو جاتا ہے اس کا, وہ اس کے مطابق ڈھل جاتا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جو شہر کا پولوشن اور شور ہے اس کو نقصان نہیں پہنچا رہا, یہ غیر فطری شہر کا انداز زندگی اندر ہی اندر اس کو نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے. لیکن جس طرح ایک شخص فطری سے غیر فطری انداز پر ڈھل سکتا ہے, تو اسی طرح اگر کوشش کی جائے تو وقتی طور پر مشکل ہوگی, ایئر کنڈیشنر سے باہر رہنے میں گرمی زیادہ فیل ہوگی, لیکن آہستہ آہستہ آپ کو بغیر فریج والا نارمل ٹمپریچر کا پانی بھی اچھا لگنا شروع ہو جائے گا, بغیر آرٹیفیشل سویٹنر کے دودھ چائے پینا بھی اچھا لگنے لگے گا, اور بغیر ایئر کنڈیشنر کے لائف سٹائل گزارنا یہ بھی. اس طرح سے بھی عقیل بھائی نے یہ بات کہی کہ ایئر کنڈیشنر اور یہ آرٹیفیشل ٹی وائٹنرز وغیرہ, اس کے حوالے سے جدید کچھ انویسٹیگیشنز بھی ہوئی ہیں کہ پلاسٹک کی زیادہ استعمال کیا جائے تو اس میں بھی کچھ ایشوز آئے ہیں, اور زیادہ مائکرو ویو کو یوز کیا جائے تو بھی ایشوز آ رہے ہیں, اور ساتھ اگر اس طریقے سے مطلب زندگی کو ڈھال لیا جائے کہ ان غیر
فطری اور مصنوعی چیزوں کا سہارا لے کر کھانا پینا رکھا جائے تو اس میں مسائل آ رہے ہیں، اس بارے میں کچھ آپ ارشاد فرمائیں گے؟ ایسے کھانے استعمال کر رہے ہیں جو پہلے سے بنے ہوتے ہیں اور ان کو یعنی کہ دوبارہ ہیٹ اپ کر کے کھا لیا جاتا ہے، تو یہ غیر فطری زندگی کے جو کچھ پہلو ہیں جو ہماری زندگی کے اندر آ چکے ہیں۔ اس میں یہ کہ پلاسٹکس کا استعمال، جیسے ہم پلاسٹک کی بوٹلز استعمال کرتے ہیں، ان کو بار بار استعمال کریں گے تو اس میں سے کچھ کیمیکلز ایسے ریلیز ہوتے ہیں جو کہ کینسر تک کاز کر سکتے ہیں، کچھ ریسرچ کے مطابق وہ کارسینوجنز ہوتے ہیں۔ اسی طرح مائکرو ویوز کے اندر جب ہم پلاسٹکس کو گرم کرتے ہیں یا مائکرو ویوز کے اندر جو اس کی ویوز ہوتی ہیں ان کے ساتھ جو کھانا گرم کرتے ہیں وہ ایک نیچرل طریقہ نہیں ہے گرم، یعنی کہ ایک فطری طریقہ نہیں ہے گرم کرنے کا کھانا، تو اس سے جو کچھ کیمیکلز کھانے کے اندر شامل ہو جاتے ہیں جو کہ نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے جو ہمارے مطلب کہ آسانی کے لیے جیسے کچھ ایسے کھانے ہوتے ہیں کہ جو صرف گرم کر کے یا ہیٹ کر کے ہم نے کھا لینے ہوتے ہیں، وہ ویسے تازہ اور وہ فریش نہیں ہوتے۔ اب وہ ظاہر سی بات ہے وہ ہم چیزیں کھائیں گے وہ کیمیکل ڈال کے پریزرو کیے ہوتے ہیں، کیمیکل ڈال کے ان کو رکھا ہوتا ہے کہ وہ فریش رہیں، تو جب وہ ہم گرم کر کے کھائیں گے وہی کیمیکل ہمارے جسم کے اندر جائیں گے اور وہ مختلف بیماریوں کا سبب ڈاکٹر صاحب بالکل آپ نے جو بات کی ہے وہ دودھ ہے، اگر وہ دودھ کو نیچرل رکھیں گے تو دودھ تو خراب ہو جائے گا، لیکن وہی دودھ سپر سٹور کے شیلف کے اوپر پوری 2-2 مہینے کی ایکسپائری ڈیٹ کے ساتھ پڑا ہوا ہے، تو کچھ ڈالا تو پھر وہ اس کی بیسک وجہ یہ کہ اس کے اندر کیمیکلز ڈالے ہوتے ہیں، ایسی چیزیں ڈالی ہیں جو اس کی جو فریشنس برقرار رہے وہ خراب نہ ہو، لیکن ظاہر سی بات ہے وہ ایک نیچرل چیز نہیں ہے۔ وہ ایک دودھ جو ہے اگر آپ 1 مہینے بعد پئیں گے تو وہ ایک نیچرل دودھ کی طرح، یا ایک ایسا جوس ہے جو 1 مہینے تک پریزرو ہے، وہ ایک نیچرل جوس کی طرح وہ فوائد آپ کے جسم کو کبھی بھی نہیں دے گا۔ ڈاکٹر صاحب یہ جو انہوں نے بات کی تو یہ جوس کے اندر ایک وہ جوس ہو گیا ڈبے والا اور ایک نیچرل جوس ہو گیا، اس حوالے سے کچھ آپ دیکھیں جو ڈبے کے جوس ہیں ان کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں نا تو ڈبے کے جوس کے اوپر بھی لکھا ہوتا ہے کہ اس کے اندر صرف 5% جوس ہے۔ گھر والے بڑے فخر کے ساتھ بتاتے ہیں ڈاکٹر صاحب ہم نے بچے کو فلاں جوس پلایا، تو ہمارا سوال آگے یہ ہوتا ہے جی کہ ڈبے والا جوس تھا، وہ آگے سے کہتے ہیں جی بالکل یہ دیکھیں، تو پھر اسی وقت ان کو دکھاتے ہیں کہ یہ تو اس کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے کہ اس کے اندر تو جوس صرف۔ اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ بچوں کو پھل کھلایا جائے، کیونکہ پھل اگر آپ کھلائیں گے تو اس کے اندر نہ صرف اس کو جو ایکسٹریکٹ ہے اس کا جوس ہے وہ بھی اندر ہی جائے گا، بلکہ اس کا جو فائبر ہے، یعنی یہاں پر اگر تازہ پھل کے جوس کی بھی بات کی جائے تو اس پر بھی آپ پھل کو فوقیت دے رہے ہیں کیونکہ اس کے اندر نہ صرف جوس اس کے اندر جائے گا بلکہ فائبر بھی اندر جائے گا، اور بہت ساری ایسے پھل ہیں جن کے جو چھلکے ہیں ان کے اندر بھی کچھ وائٹامنز اور کچھ منرلز ہوتے ہیں وہ بھی اس کے اندر جائیں گے۔ اگر پھل کو آپ نے اچھی طرح دھویا ہے، اس کے اوپر کوئی گندگی نہیں لگی ہوئی تو اس کے چھلکے کے اندر سنت دامت برکاتہم العالیہ کی یاد آ گئی، الحمدللہ۔ اللہ تعالی ہمیں مرشد کا مطیع و فرما بردار رکھے۔ آپ کس قدر ہمیں ہدایت اور تلقین فرماتے ہیں، نصیحتیں فرماتے ہیں کہ آپ نے پھلوں کو اور کئی سبزیوں کے ایسے چھلکے جو ہم عام طور پر پھینک دیتے ہیں ان کو یوز کرنے، اور آپ وہی کہہ رہے ہیں کہ ان کا فائدہ ہوتا ہے۔ اب میں اس حوالے سے اب جیسے ایک ڈبے کا جوس اور عام خالص جوس کی میں بات کی، اس طرح ایک ڈبے کا دودھ ہے اور ایک خالص دودھ ہے۔ اب میں مدنی چینل کے ذریعے ہمارے سارے جو ویورز ہیں ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یاد رکھیے گا کہ ڈبے کا دودھ جو آپ اپنے بچے کو پلا رہے ہیں، شیر خوار بچے کو جو آپ ڈبے کا دودھ پلا رہے ہیں، اس کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ دودھ نہیں ہے، یہ ماں کے دودھ کا، نیچرل دودھ کا، یہ اس کا نعم البدل نہیں ہے، یہ اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے۔ اور یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ اس کو ڈاکٹر کی ہدایات کے مطابق، ڈاکٹر کے مشورے سے استعمال کریں، کیونکہ اس کو بھی ایک قسم کی دوائی سمجھا جائے کہ صرف چند خاص کنڈیشنز کے اندر، چند خاص مقامات کے اوپر اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ کہ مثال کے طور پر کوئی بچہ ہے، اس کی والدہ انتقال کر گئی اس کی پیدائش کے دوران، یا کسی وجہ سے ماں اویلیبل ہی نہیں ہے، یا ماں کو کوئی ایسا مرض لاحق ہے کہ اس کو ڈاکٹر نے یہ کہا ہے کہ اس کی وجہ سے یہ مرض بچے کو ہو سکتا ہے، آپ یہ ابھی فی الحال دودھ نہ پلائیں، اور اس کی بھی صرف چند ایک بیماریاں ایسی جن کے اندر ایسا ہے، لیکن میجورٹی آف کنڈیشنز کے اندر ماں کا دودھ جو نیچرل چیز ہے وہی اصل چیز ہے، اور اسی سے بچے کو ایسی چیزیں ملیں گی جو ڈبے کے دودھ میں نہیں ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ایک بچوں کے ڈاکٹر جو پیڈز کے اسپیشلسٹ ہیں انہوں نے ہمیں کتنی بڑی نصیحت فرمائی کہ کوئی بھی ڈبے کا دودھ نیچرل دودھ کا متبادل نہیں ہو سکتا۔ یہاں پر ایک اور چیز ہم ان سے شیئر کرتے ہیں، پوچھ لیتے ہیں، جو کہ عام طور پہ جو مریض ہوتے ہیں ان کو یہ انکوائری ہوتی ہے، اس کے بعد اپنے سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ دودھ پئیں، یہ مریضوں کو کہا جاتا ہے، بچوں کو کہا جاتا ہے، اس سے مراد صرف خالص دودھ ہوگا یا دودھ کی پروڈکٹس بھی ہو سکتی ہیں جیسے کھیر، لسی وغیرہ؟ جی بالکل، جو خالص دودھ سے بنی ہوئی چیزیں ہیں ظاہری سی بات ہے ان کے اندر بھی وہ نیچرل سارے انگریڈینٹس موجود ہیں۔ اگر خالص دودھ سے آپ کھیر بنا لیتے، اگر بچے دودھ نہیں پیتے ہیں
تو آپ ان کو کھیر بنا کر دے سکتے ہیں. آپ ان کو دہی کا اگر آپ رائتا بنا لیتے ہیں, اس کے اندر کچھ آپ زیرہ یا کوئی اور چیز وہ آپ اس کو دے سکتے ہیں. آپ اس کا حلوے کے اندر اس کو جو ہے نا وہ ڈال کر اس کے صورت میں آپ اس کو دے سکتے ہیں. فرنی بنا کر آپ اس کو دے سکتے ہیں. مختلف قسم کی چیزوں کے اندر آپ اس کو دے سکتے ہیں. اسی طرح بعض دفعہ ماں مطلب پیرنٹس یہ کمپلین کرتے ہیں کہ بچہ گوشت نہیں کھاتا ہے, تو آپ اب اس کو اس کے کوئی اور آلٹرنیٹیو کی جگہ پہ آپ ایسا کریں کہ آپ اس کو گوشت سے بنی ہوئی چیزیں کھلا دیں. آپ اس کو اس گوشت سے بنا ہوا قیمہ کھلا دیں. آپ گوشت کسی اور چیز کے اندر آپ نے ڈالا ہوا ہے, کسی اور ڈش کے اندر آپ نے اس کو ڈالا ہوا ہے ایز انگریڈینٹ, اب وہ اس کو کھلا دیں. ثاقب بھائی جو بھی جس طرح اسامہ بھائی نے ہمیں دو چیزوں کے بارے میں بتایا, ایک دودھ اور گوشت کے بارے میں کہ اگر وہ پیور چیز, کیونکہ یہ سوال بھی ان سے اسی لیے کیا گیا کہ بچوں میں شکایت آتی ہے کہ خالص دودھ نہیں پیا جا رہا یا گوشت نہیں, تو ان سے بنائی ہوئی پروڈکٹس ہو سکتی ہیں. جون کا مہینہ ہے, شدید گرمیاں ہیں, عام طور پہ بچے پیور واٹر بھی نہیں پیتے, کیا اس میں بھی یہ سبسٹیٹیوٹ کیا جا سکتا ہے؟ اس میں یہ کہ پیور واٹر کا سبسٹیٹیوٹ تو خیر اتنا زیادہ کوئی بھی نہیں, کوشش کرنی چاہیے کہ پیور واٹر ہی پلائیں. لیکن اگر وہ نہیں پلا سکتے تو کچھ ایسے پھل ہیں جو کہ بچوں کو بہت زیادہ پسند ہے, جیسے آج کل تربوز ہے جس میں کہتے ہیں کہ 90% سے بھی زیادہ, کچھ ریسرچ میں 99% واٹر ہوتا ہے, پانی ہوتا ہے وہ سارا, تو وہ بچوں کو اگر پسند ہے تو وہ آپ کھلا سکتے ہیں. اس کے علاوہ خربوز ہے وہ آپ کھلا سکتے ہیں. اس کے علاوہ کھیرا ہے, سلاد ہے, ان کے بہت زیادہ کوانٹٹی کے اندر پانی پایا جاتا ہے. ایسے پھل جن میں کے اندر پانی زیادہ ہے, کوئی ایسی ریسیپی بنا دیں, کوئی سیلڈ بنا دیں, کوئی اس کو مطلب کہ ایسا بنا دیں کہ بچہ کھا لے, تو اسی بہانے وہ پھل کا پھل, سبزی کی سبزی, اور وہ بھی ہو جائے گا, اور پانی کی جو ہیں وہ بھی اس کو اندر. لیکن آپ نے فرمایا کہ بہترین یہ ہے کہ پانی دیا جائے. غیر فطری انداز میں آج ایک بہت بڑی چیز وہ موبائل فون ہے, اسمارٹ فون. اسمارٹ فون سے کیا مراد ہے علی بھائی, آپ شیئر فرمائیں. اسمارٹ فون سے مراد سبحان بھی ایک ایسا موبائل فون ہے کہ جس میں جو ٹچ سکرین ہو, اس میں انٹرنیٹ ایکسیس اویلیبل ہو, اور ایک آپریٹنگ سسٹم ہو جو کہ اس کو چلا رہا ہو, اور یہ موبائل فون ایز اے کمپیوٹر کام کر سکے. جسٹ فار ایگزامپل ہمارے پاس آج ڈفرینٹ موبائل فون ہیں جو کہ ایز اے ٹچ اسمارٹ فون ہے, آئی فون ہے, اس میں ایپل کا آئی او ایس آپریٹنگ سسٹم ہے, اینڈرائڈ کے فونز ہیں تو ان میں اینڈرائڈ کا آپریٹنگ سسٹم ہوگا. اسی طرح ڈفرینٹ ہمارے پاس. اب دنیا بھر میں 44% جو پاپولیشن ہے دنیا کی وہ اسمارٹ فون یوز کر رہی ہے, تقریباً 2 ارب 40 کروڑ یہ بنتے ہیں, اور جو اس کا لیڈنگ پلیٹ فارم ہے اس پہ 6.5 ملین سے زیادہ اپلیکیشنز موجود ہیں جو کہ آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور اپنے اسمارٹ فون پہ جن کو یوز کر سکتے ہیں. اسمارٹ فون میرے نندنی چینل کے ناظرین آج بہت زیادہ ڈسٹریکشن کا سبب بن رہا ہے. ابھی جو ہم نے پہلے انڈورز کی بات کی کہ لوگ انڈورز رہتے ہیں, آؤٹ ڈورز نہیں آتے, گھروں کے اندر بند ہیں, آفیسز کے اندر بند ہیں, یہ اڈلٹس کے ساتھ بھی ہے, چلڈرن کے ساتھ بھی ہے. آج ایک چھوٹا سا بچہ پینسل پکڑنا سیکھتا نہیں ہے, اسمارٹ فون چلانا اس کو آتا ہے. اور یہ جو اسمارٹ فون کے اندر جو اپلیکیشنز اور جو ٹیکنالوجی ڈیولپ کی گئی وہ اسی طرح ڈیولپ کی گئی ہے کہ یہ یوزر فرینڈلی ہو, یعنی جو بھی اس کو پکڑے اس کے لیے اس کے اندر جانا, بہت اندر جانا مشکل نہ ہو. وہ اندر سے اندر چاہتا چلا جاتا ہے, زیادہ سے زیادہ کھپتا چلا جاتا ہے, وقت کا پتہ نہیں چلتا, اور جب نظریں اٹھتی ہیں کام ڈھیر سارا پڑا ہوتا ہے جو کرنے والا ہوتا ہے. میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, اسلام دین فطرت ہے, اور یہاں ایک بہت ہی بیوٹیفل کانسیپٹ وہ ہے حلال اور حرام. حلال میں ثواب ہے, اللہ کی رضامندی ہے, اور حلال میں صحت ہے. اس کے برعکس حرام میں گناہ ہے, اللہ کی ناراضی ہے, اور حرام میں بیماری ہے. اور یہ سزا اور جزا کا ایک ایسا بیلنس کانسیپٹ ہے جو انسان کی نیچر کے عین مطابق ہے. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, آئیے دعوت اسلامی کے اس مشکبار مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا الیاس قادری صاحب آج ہمیں یہی سبق دے رہے ہیں. آج پوری دنیا میں امیر اہل سنت کے ماننے والے, آپ کے پیچھے چلنے والے, دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ افراد, عاشقان رسول کی تعداد بہت زیادہ ہے. الحمدللہ اس مدنی تحریک کے اس بیان تک 104 سے زیادہ شعبہ جات ہیں. سوشل میڈیا پر ہماری ایکٹیو پریزنس موجود ہے. اگر آپ پروفیشنل ہیں اپنی خدمات دعوت اسلامی کو دیجئے. آئی ٹی کا شعبہ موجود ہے, پوری دنیا میں دعوت اسلامی کے مدنی کام ہو رہے ہیں, مساجد میں درس ہے, قرآن پاک کی تعلیم کا سلسلہ ہے, ایکٹیو ویب سائٹ موجود ہے. آئیے دعوت اسلامی کے مشکبار مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے. اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اپنی بارگاہ عالیہ میں اسے قبول فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم. دن ہے خوشی کا ہے, عید ہے نام, ہے مومنوں کے لیے انعام.
Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallah